الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وما توفيقي إلا بالله آمين يا رب العالمين अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम यहाँ किस मकसद के लिए जमा हुए हैं। हम अपने बिल्कुल दिल अजीज और बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे खैर बरकत, बहुत सारे खजाने लिए हुए एक महीना आने वाला है। उसकी तैयारी के लिए उसका इस्तेमाल कैसे करना है, उसके अंदर दाखिल कैसे होना है, उसे खूबसूरत कैसे बनाना है, उससे मौजूद सवाब हो, बख्शिश व रहमत कैसे लूटना है, तो ये हम इंशाअल्लाह ताला सीखेंगे। बड़े प्यारे हैं वो लोग कि जो अल्लाह के कलाम को सुनने के लिए लोगों को दावत देते हैं। अल्लाह ताला उनके बारे में कुरान में इरशाद फरमाते हैं वमन अहसन कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह। उस शख्स से अच्छी बात तो किसकी होगी जिसने अल्लाह के लिए बुलाया। और फिर वो लोग के जो उस पुकारने वाले की दावत पर लब्बैक कहते हैं, अल्लाह ताला तो उनके बारे में भी कुरान में बहुत ही नाज के साथ उनका तज़किरा करते हैं कि वो कहते हैं रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमानि अन आमिनू बिरब्बिकुम फआमन्ना रब्बना। कि वो कहते हैं कि परवरदिगार हमने पुकारने वाले को सुना जो ईमान के लिए सदा लगा रहा था कि अपने परवरदिगार पर ईमान ले आओ। तो अल्लाह हमने उसकी पुकार पर लबैक कहा, फआमन्ना हम ईमान ले आए, फग़फिर लना ज़ुनूबना बस हमारे गुनाहों को बख्श दे, वकफ़िर अन्ना सय्यिआतिना हमारी बुराइयां हमसे दूर कर दे, वतवफ़्फ़ना मअल अबरार और हमें उन लोगों के साथ जीने और लोगों के साथ मरने की तौफीक दे जो अबरार है, जो नेकोकार है, जो सालिहीन है। तो बुलाने वाले भी अल्लाह के बड़े प्यारे और पुकार पर लबैक कहने वाले भी आप जैसे बड़े खुशनसीब लोग हैं। तो आप सबको यहाँ खुशामदीद भी कहती हूँ और आपका इस्तकबाल भी करती हूँ। रमज़ान पर गुफ्तगू करने से पहले हम थोड़ी सी गुफ्तगू शाबान के हवाले से करेंगे। इस वक्त हम जिस महीने से गुजर रहे हैं वो कौन सा है? शाबान। और आज शाबान की कौन सी तारीख है? किसी को याद है? गालिबन 20 शाबान है ना, 20 या 21 शाबान है, ठीक है। अच्छा, तो हमारे जो असलाफ थे ना वो रमज़ान के आने से 6 महीने पहले से रमज़ान के लिए दुआएं मांगना शुरू कर देते थे, उसकी तैयारी शुरू कर देते थे, उसका इंतज़ार शुरू कर देते थे और फिर रमज़ान का महीना गुजरने के बाद 5 महीने तक उसकी कबूलियत की दुआएं किया करते थे। यानी ये इतना खैर बरकत वाला महीना है रमज़ान के दुनिया अगर जान जाए, लोग अगर जान जाए, मुझे और आपको अगर अंदाजा हो जाए तो हमारी ये तमन्ना हो कि सारा साल ही रमज़ान रहे, ठीक है ना। तो ये इतनी बाबरकत, इतना बाबरकत महीना है। फिर खुदा का बड़ा हम शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने वो मौके बता दिए, वो जगह बता दी, वो कैफियत बता दी कि जहाँ पर जिस कैफियत से हाजिर होने से वो खुश होता है। उसने इसे हमारे गैस पर नहीं छोड़ा है बल्कि उसने खुद ये सारी बातें, कौन सा महीना, कौन सी जगह, कौन सा लिबास, कौन सा तरीका अल्लाह को पसंद है, अल्लाह ताला ने वो सारी चीज़ें हमें बता दी हैं। तो इन्हीं महीनों में से माह रमज़ान है और उसकी तैयारी का महीना माह शाबान है। शाबान के महीने के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हम माशरे के अंदर देखते हैं, लेकिन आज हम उन चीज़ों पे बात करेंगे जो हमने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते हुए सुना या पढ़ा या आप कहिए कि अपने तसव्वुर की आंखों से देखा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने की तारीखों की गिनती किया करते थे, ठीक है ना। और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान की तारीखों की इतनी निगहदाश्त करते कि किसी दूसरे महीनों की तारीखों की इतनी निगहदाश्त नहीं किया करते थे। गोया करने का काम क्या है कि हम इस चीज़ का ख्याल रखें कि आज
कौन सी तारीख है शाबान की। जिस तरह बिल्कुल बहुत ही कोई अहम इवेंट, कोई बड़ा खुशी का मौका हमारी ज़िंदगी में आने वाला हो, तो हम दिन गिन गिन कर गुजार रहे होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से शाबान के दिनों को गिनना है, शुमार करना है कि आज कौन सी तारीख है और कितने दिन बाकी रह गए हैं। फिर हमारे असलाफ से एक चीज़ चली आ रही है कि वो ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ए अल्लाह हमारे शाबान में बरकत अता फरमा, हमारी ज़िंदगी में, हमारे वक्त में, हमारी सेहत में, हमारे वसाइल में परवरदिगार तो बरकत अता फरमा, ताकि हम रमज़ान के महीनों की, रमज़ान के महीने की सादतों को पा सकें। ठीक है। फिर दूसरी चीज़ जो हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं कि वो शाबान के महीने में कसरत से रोज़े रखा करते थे, और इतनी कसरत से रोज़े रखते थे कि उनके घर की ये गवाहियाँ हैं। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत मौजूद है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत मौजूद है। वो बताती हैं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के रोज़ा रखने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाबान का महीना सबसे ज़्यादा पसंद था, और आप उसे गोया रमज़ान के साथ ही मिला देते, यानी इतने रोज़े रखते कि कभी कोई नागा होता और गोया बेदर पे 2 महीने के रोजे बन जाया करते। अब इतनी कसरत से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में रोजे रखते हैं, क्यों ऐसा क्यों करते हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह सहाबी रसूल है, उन्होंने ये सवाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैंने आपको किसी महीने में इतने रोजे रखते नहीं देखा जितने आप शाबान में रखते हैं, यानी वजह क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो महीना है कि रजब और रमज़ान के बीच में आने की वजह से लोग इससे गाफिल हो जाते हैं, यानी ये इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना अहम महीना है, लेकिन चूंकि इसके पीछे एक काबिल एहतराम महीना गुजरा है और इसके आगे एक बड़ा मुकद्दस महीना आने वाला है, लिहाजा उसके 2 अहम इम्पॉर्टेंट महीनों के दरमियान जब ये महीना आया तो लोग इससे गाफिल हो गए। और फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हालांकि ये वो महीना है कि इसमें रब्बुल आलमीन के यहाँ इंसानों के अमाल पेश किए जाते हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे अमल पेश हों, तो मैं किस हाल में हूँ? मैं रोजे से हूँ। तो इस हदीस में हमें 3 बातें पता चली। एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में कसरत से रोजा रखते थे। दूसरी हमें ये बात पता चली कि ये बड़ा अहम महीना है, लेकिन लोग इसकी अहमियत से गाफिल हो जाते हैं। तो गफलत के टाइम की इबादत अल्लाह को बड़ी पसंद है। बहुत सारी इसकी मिसालें मौजूद है, जिस तरह ये गफलत का टाइम है तहज्जुद का, कि उसमें लोग पाँव फैलाकर आमतौर पर सो जाया करते हैं, लेकिन उस वक्त उठकर अल्लाह से दुआ करने वाले, माफ़ी मांगने वाले, इस्तिग़फ़ार करने वाले, तौफीक हो तो उठकर नवाफिल अदा करने वाले, ये वो लोग हैं जो अल्लाह को बड़े महबूब हैं। अल्लाह ताला आसमाने दुनिया पर नज़ूल फरमाते हैं, सदा लगाते हैं, कोई मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं, है कोई बख्शिश तलब करने वाला कि मैं उसे बख्शूं, है कोई शिफा तलब करने वाला कि मैं उसे शिफा अता करूं। तो ये वो गफलत के टाइम की इबादत है, इसकी अल्लाह को बड़ी प्यारी है। और इसी सिर्फ के हामिल लोगों के लिए एक हदीस के अल्फाज में आता है, मफ़हूम उसका कुछ इस तरह से है कि जन्नत में कुछ ऐसे बाला खाने हैं जिसका अंदर से बाहर और बाहर से अंदर दिखाई देता है, गोया क्रिस्टल के बने हुए वो बाला खाने हैं। और किन लोगों के लिए होंगे? उनमें से एक वो लोग हैं कि जो रात को इबादत करते थे उस वक्त जबकि लोग सोए होते थे ना। तो गफलत के टाइम की इबादत है। गफलत का एक और वक्त होता है जब आप आमतौर पर काफी लोग जो है वो फजर पढ़कर सो जाते हैं, और उस वक्त प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मुताबिक कि जो लोग फजर की नमाज अदा करके अल्लाह को याद करते रहते हैं और फिर सूरज निकल आता है और 2 नफल अदा करते हैं, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के जरिए हमें पता चलता है कि उस शख्स को कितना अजर मिलता है? एक पूरे हज, पूरे उम्रे का सवाब। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा इस बात को दोहरा कर गोया ताकीदन फरमाया, ताम्मा ताम्मा ताम्मा, यानी पूरे हज और पूरे उम्रे का
ثواب. ہم کتنی محنت مشقت اور پیسہ خرچ کر کے ہم حج کو جاتے ہیں، لیکن یہ اجر جو ہمیں گھر بیٹھے ملنے والا ہے اور ایک مکمل عمرے اور حج کا کتنا ایک چھوٹا سا عمل ہے کہ آپ فجر کے بعد بیٹھ کر اذکار کیجئے، تلاوت کیجئے، دعائیں کیجئے، سورج طلوع ہو جائے تو اٹھ کے 2 رکعت ادا کر لیجئے اور پورے حج اور عمرے کا ثواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. کیوں؟ یہ غفلت کا ٹائم ہے. لوگ اس وقت جو ہے وہ پاؤں پھیلا کر سو رہے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح ایک اور غفلت کا ٹائم ہے، جیسے آپ بازار جاتے ہیں اور بازار ظاہر ہے انسان نے بہت ساری پلاننگ کی ہوتی ہے، بہت سارے خواب آنکھوں میں سجائے ہوتے ہیں، یہ چاہیے وہ چاہیے، لسٹ بنائی ہوئی ہوتی ہے. اور پھر جب ہم بازار جا رہے ہوتے ہیں بہت سارے بل بورڈز ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اور ہمیں دکھائی دیتا ہے اچھا فلانی جگہ پہ عید کلیکشن آ گئی ہے، فلانی جگہ پہ سیل لگی ہوئی ہے، اور تانے بانے ہم بنتے ہوئے کہ ہم کیا لے سکتے ہیں اور کتنا ہم نے کیا خریدنا ہے. اور اسی تانے بانے بنتے ہوئے ہم بازار میں جب انٹر ہوتے ہیں تو یہ بڑی غفلت کا ٹائم ہوتا ہے. یہ بہت دنیا جو ہے وہ اللہ کی یاد سے غافل اور دنیا میں مشغول ہو جاتی ہے. ایسے وقت میں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، بازار میں داخل ہونے کی کیا دعا ہے؟ جو بازار میں داخل ہوتے وقت پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، ہے نا یہ والی دعا. اور پھر اس کے ساتھ کیا ہے کہ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو اجر کتنا ہے کہ 10 لاکھ اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 لاکھ اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 10 لاکھ اس کے درجے بلند کر دیے جاتے ہیں، اور کیا ہے اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے. تو اتنے بہت سارے انسینٹیوز، اتنے بہت سارا اجر و ثواب. کیوں؟ کہ وہ جو غفلت کا ٹائم تھا، وہ جو دنیا میں مشغول ہونے کا وقت تھا، اس وقت بھی اللہ کے بندے نے اللہ کو یاد کیا، اللہ کی یاد سے وہ غافل نہیں ہوا. تو غفلت کے ٹائم میں جب آپ عبادت کرتے ہیں نا تو آپ اس کو بالکل یوں سمجھ لیجئے جیسے بالکل کوئی اندھیرا ہوتا ہے نا، بہت اندھیری رات میں کھربوں میل کے فاصلے پہ ایک تارا چمک رہا ہوتا ہے نا، اور آپ کو اس کی چمک اتنی دور سے نظر آتی ہے. بالکل اسی طرح غفلت کے ٹائم کی عبادت میں آپ چمکتے ہیں، آپ پروردگار کو یوں چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اللہم اجعلنا منہم، ہمیں ایسا بنا دے. تو یہ بڑی یعنی اس وقت میں جب دنیا غافل ہو اور آپ اللہ کو یاد کریں، اللہ کو وہ وقت اور وہ بندہ اور اس کی یاد سے بڑا پیار بھی ہے اور محبت بھی ہے. پھر اس میں تیسری چیز ہم نے یہ دیکھی اسی حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روزے کیوں رکھتا ہوں اس مہینے میں؟ اس لیے کہ اس میں کیا ہو رہا ہے کہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے، یعنی یہ سوچ کہ میرے اعمال اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہیں، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات پتہ چلی نا، تو اب آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے؟ کیا محسوس ہو رہا ہے؟ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں کوئی احساس نہیں ہے، یا ہم نے بہت ویل ڈن اللہ کی عبادت کی ہے، بہت نیکیاں کی ہیں، بہت اچھی طرح بندگی کا حق ادا کیا ہے، ہمارے نامہ اعمال میں کوئی کوتاہی نہیں ہے. ہے کوئی ایسا جو یہ دعویٰ کر سکے؟ ہے نا؟ نہیں ہے نا؟ یعنی ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے پرفیکٹ پرفارمنس دی ہے، بہت اچھی عبادت کی ہے، بہت ساری نیکیاں کمائی ہیں، رب کو بہت اچھا راضی کیا ہے، لہٰذا اعمال نامہ پیش ہو رہا ہے تو وہ بہت ایکسائٹیڈ ہے. ایسا نہیں ہے. دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کتنی پاکیزہ زندگی، انہوں نے تو نبوت سے پہلے بھی پاکیزہ زندگی گزاری اور نبوت کے بعد تو ان کی ایسی زندگی ہے کہ معصوم انل خطا ہے، لیکن وہ بھی اس بات سے ایک طرح سے آپ کہہ دیجیے کہ فکر مند ہیں کہ میرے اعمال اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں اس وقت میں کیا کروں؟ میں روزے سے ہوں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بچہ کوئی شرارت کرتا ہے اور اس کی شرارت سے کوئی نقصان ہو جاتا ہے. اب امی کے ہاں قلبی ہو رہی ہے، جی امی بلا رہی ہیں، اب امی کے پاس سامنے پیش ہو رہا ہے، بچہ ذرا گھبرا جاتا ہے نا کہ پتہ نہیں اب مجھے ڈانٹ پڑے گی، امی تھپڑ مارے گی، کیا کریں گی میرے ساتھ، وہ کیا وہ گھبرا جاتا ہے اور کیسے مسکین سی شکل بنا کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور حتیٰ کہ ماں کو اس پر پیار آ جاتا ہے.
یعنی بجائے اس کے کہ تم بچے کو ڈانٹے، وہ اس کو پیار سے اپنے سینے کے ساتھ لگاتی ہے کہ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، تمہیں تو کوئی تکلیف نہیں پہنچی نا، تمہیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا نا، کوئی بات نہیں۔ تو بالکل اسی طرح سے ہمارے اعمال نامے میں بہت ساری کوتاہیاں ہیں، بہت ساری غلطیاں ہیں، اور اعمال نامہ اللہ کے حضور پیش ہو رہا ہے، تو کیا کریں؟ مسکین بن جائیں، عاجز بن جائیں، اعتراف کر لیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے واقعی اپنی جانوں پر بڑا ظلم اٹھایا ہے، پروردگار تو رحم فرما دے۔ تو یہ احساس جیسے بالکل آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آپ کا پیپر جو ہے وہ ایگزامینر چیک کر رہا ہے، تو کیسے وہ ہوائیاں سی اڑ رہی ہوتی ہیں کہ ہائے اللہ میری غلطیاں، اللہ کرے کہ ان کو میری غلطیاں نظر ہی نہ آئے، اور اللہ کرے کہ میڈم کا موڈ اتنا اچھا ہو کہ وہ مجھے پھر بھی نمبر دے دے۔ تو بالکل اسی طرح اعمال نامے جب اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہیں تو کیا کریں؟ روزہ رکھ لیں، اللہ کے آگے مسکین اور عاجز بن جائیں، اللہ کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیں اور معافی مانگ لیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ویسے تو ظاہر ہے اب شعبان کے چونکہ آخری دن ہیں، ان میں اگر کسی کے قضا باقی ہے تو وہ قضا روزے رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ ان کے قضا روزے جو باقی ہوتے تھے وہ کہتی تھی کہ مجھے عام طور پر بعض اوقات اس طرح سے ہوتا تھا کہ شعبان میں جا کر ہی فرصت ملتی تھی کہ وہ اپنے قضا روزوں کو پورا کر سکے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے حوالے سے کہ وہ چونکہ شعبان کے مہینے میں تو پورا مہینہ ہی تقریباً پیارے نبی روزے سے ہوتے تھے، تو عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی موقع مل جاتا تھا کہ وہ اپنے قضا روزے ادا کر لیں۔ تو اگر کسی کے قضا روزے باقی ہیں تو وہ قضا روزے رکھ لیں، اور تاکہ اگلے فرض کے آنے سے پہلے پہلے اس کے پچھلے فرائض جو ہیں وہ پورے ہو جائیں۔ اور اس سے یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو روزہ رکھنے کی عادت بن جاتی ہے۔ دیکھیے اگر آپ نے مثال ہے پچھلے سال رمضان میں روزے رکھے تھے اور اس کے بعد شاید شوال کے رکھے ہوں یا قضا رکھے ہوں، اور اس کے بعد پورا عرصہ اگر آپ نے روزے نہیں رکھے اور ایک دم سے اب رمضان کے 30 روزے آپ نے رکھنے ہیں، تو عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ پہلے 2-3 دن تو سر درد کے نظر ہو جاتے ہیں، اور جو شوگر بلڈ پریشر کے مریض ہیں ان کو بھی اپنی میڈیسن کو ایڈجسٹ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، نڈھال ہو جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا، تو وہ عبادت پر فوکس نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ والی پریکٹس مطلب اگر کوئی ظاہر ہے اگر کوئی بیمار ہے، کسی کا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے، کوئی پریگننٹ ہے، کوئی ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو وہ پریکٹس کر لے نا ذرا، یہ 2-3 روزے رکھ کر کچھ روزے رکھ کر شعبان میں، تاکہ اس کو اندازہ ہو جائے کہ وہ روزے رکھ سکے گی، اس کو اپنی میڈیسن کا کیا شیڈول ہے، اس کو اپنے پانی پینے کا، خوراک کا کس طرح سے اس کو خیال رکھنا ہے، اپنے جسم کو عادی بنائے اس چیز کے لیے تاکہ وہ کیا کرے، شعبان میں وہ بہترین طریقے سے پرفارم کر سکے اور اچھے روزے رکھ سکے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کو نماز فرض ہوتی ہے کب؟ جب وہ بالغ ہوتا ہے، لیکن حکم کیا دیا کہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کے لیے کہو، اور 10 سال کا بچہ نماز نہ پڑھے تو چپت بھی لگا دو۔ تو کس لیے کہ وہ فرض عائد ہونے سے پہلے اس کی عادت بن جائے، وہ اس کے مزاج کا حصہ بن جائے، پھر تو کوئی چھٹی نہیں ہے نا، پھر تو آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ تو وہ جو 5 ٹائم کی نماز غمی خوشی صحت بیماری اور ہر حال میں آپ کو ادا کرنی ہے، تو وہ پریکٹس آپ کے پیچھے سے ہوگی تو آپ کا وہ فرض ادا کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو بالکل یہ شعبان کا مہینہ پریکٹس کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ ریہرسل کا مہینہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ریہرسل اور پریکٹس کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ آپ کا بھی اگر کوئی ایونٹ ہوتا ہوگا مدرسے کے اندر، آپ باجی آپ سے پریکٹس کرواتی ہوں گی نا، پوری ریہرسل کرواتی ہوں گی، اور جب آپ کی اچھی ریہرسل ہوتی ہے تو وہ پرفارم آپ اچھا کر پاتی ہیں۔ اور جو کھلاڑی پریکٹس نہیں کرتے اور کھیل کے میدان میں اگر انہیں پرفارم کرنا ہے، وہی کھلاڑی اپنی پرفارمنس دکھا سکے گا جس نے بہت اچھی پیچھے سے پریکٹس کی ہوگی۔ تو انشاءاللہ یہ مہینہ پریکٹس کا، ریہرسل کا، تیاری کا مہینہ ہے، اور آپ یہ جانتے ہیں کوئی کام بہت اچھی تیاری کے ساتھ ہو اور کوئی کام بغیر تیاری کے ہو، فرق ہوتا ہے اس میں، بہت بڑا فرق ہوتا ہے، زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے۔ جو کام آپ
جو ہے وہ تیاری سے کرتے ہیں اور جو کام آپ کا تیاری سے نہیں ہوتا. پھر یہ مہینہ نیکیوں کے بیج بونے کا مہینہ ہے. وہ جن چیزوں کی یا جن نیکیوں کی فصل آپ نے رمضان میں کاٹنی ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے بیج آپ کو ابھی اس مہینے میں بونے ہیں. یعنی آپ نے پلان کرنا ہے کہ آپ کو کیا کیا کرنا ہے، کس طرح سے. مثلاً آپ نے دورہ قرآن لینا ہے رمضان میں، تو ابھی سے آپ اس کی پلاننگ کریں گی کہ کیسے مینج ہوگا، میں کس کے ساتھ جاؤں گی، میں کیسے ہی اپنے کاموں کو اور اپنے مشاغل اور مصروفیات کو کس طرح سے مینج کروں گی کہ مجھے یہ یہاں سے لے کر یہاں تک کا ٹائم جو ہے مجھے اپنے لیے دورہ قرآن کے لیے فکس کرنا ہے. تو یہ آپ ابھی سے پلان کریں گی. پھر اسی طرح اگر آپ کو تراویح پڑھنی ہے مسجد میں جا کر، اگر موقع ملتا ہے اس طرح سے اجتماعی طور پر، تو اس کے لیے بھی آپ ابھی سے پلان کریں گی. اگر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، بلا شبہ زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، وہ ہمارے مال کے سال صاحب نصاب جب ہوئے تو اس پر سال کی مدت پوری ہونے سے اس کا تعلق ہے. لیکن مثال کے طور پر شوال میں سال پورا ہو رہا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میں رمضان سے ہی ادا کرنا شروع کر دوں کیونکہ اس میں صدقے کا بہت اجر ہے، اللہ کے نام میں خرچ کرنے کا بہت اجر ہے، تو کیوں نہ اس مہینے میں. تو اس کے لیے بھی آپ پلاننگ ابھی سے، اچھا میں کس طرح سے اپنے لیے رقم کو الگ کر کے رکھوں کہ رمضان میں اس کو ادا کر سکوں، یا مجھے افطار کرانا ہے، یا مجھے راشن دینا ہے، یا کوئی بھی آپ کی پلاننگ ہے جو رمضان کی نیکیوں کے اعتبار سے، ابھی سے آپ اس کو پلان کریں گی. ابھی سے وہ نیت، ابھی سے وہ ارادہ، ابھی سے اس کی پلاننگ، تاکہ انشاءاللہ رمضان جب آئے تو آپ کی وہ پلاننگ کے مطابق آپ ان نیکیوں کی فصل کو کاٹ سکیں. ٹھیک ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں، اب رمضان کے اوپر بات کرتے ہیں، تو اگر میں آپ سے سوال کروں کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن پر رمضان آئے یا آ کر گزر جائے یا رمضان نہ ہو ان کے لیے برابر ہوتا ہے کوئی ایسا؟ کوئی ہے؟ کون ہوتا ہے ایسا؟ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہے نا، اور ہم اس چیز کا شوق بھی رکھتے ہیں اور انتظار بھی ہوتا ہے. ہمیں تو بہت فرق پڑتا ہے، ایسے ہی ہے نا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں فرق نہیں پڑتا. مثلاً جو کافر ہے اسے کیا فرق پڑے گا؟ رمضان ہو یا غیر رمضان، اس کے لیے تو یہ دونوں چیزیں برابر ہیں. پھر اس کے بعد جو لوگ قبروں میں مدفون ہیں، قبرستانوں کے اندر، ان کے لیے بھی برابر ہے نا. رمضان ہے، ان کی تو مہلت عمل ختم ہو چکی ہے، وہ تو روزے نہیں رکھ سکتے، تراویح نہیں پڑھ سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے، لہٰذا رمضان ہے یا رمضان نہیں ہے ان کے لیے برابر ہے. پھر تیسری طرح کے لوگ ہیں جو ہاسپٹلس میں ICU میں پڑے ہوئے ہیں. اب ان کو آکسیجن لگی ہوئی ہے، ڈرپیں لگی ہوئی ہیں، ہوش نہیں ہے، کومے میں ہے. اب رمضان ہے، ان سے پوچھے رمضان کا مہینہ ہے، ان کو کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے، ان کے مسائل کچھ اور ہیں، تو وہ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ یہ رمضان ہے، اس میں انہیں کچھ کرنا ہے. تو الحمدللہ کہیے، اللہ کا شکر ادا کریں سب سے پہلے اس بات پر کہ میں مسلمان ہوں. ٹھیک ہے. پھر دوسرا شکر ادا کریں، الحمدللہ میں زندہ ہوں، میری ابھی مہلت عمل ختم نہیں ہوئی، ابھی میرے پاس موقع باقی ہے. پھر تیسرا شکر اس بات پر کہ الحمدللہ میں صحت مند ہوں. ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی چھوٹے موٹے مسئلے میرے ساتھ ہیں، لیکن اونلی بول الحمدللہ میں اس قابل ہوں کہ میں روزے رکھ سکتی ہوں، میں رمضان میں عبادت کر کے اجر کما سکتی ہوں. تو اللہ کا شکر واجب ہے ان ساری باتوں پر. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے قرآن میں ایک ہی مقام پر، یعنی ایسا نہیں ہے کہ پورے قرآن میں آپ کے فلانے پارے میں اور فلانی سورت کی فلانی آیت میں روزے کا ذکر آیا ہے، ایسا نہیں ہے. قرآن میں ایک ہی مقام پر روزے کی ساری جو اس سے ریلیٹڈ آیات ہیں یا ریلیٹڈ احکامات ہیں یا جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے دینی تھی وہ ساری ایک ہی جگہ پر دے دی. یعنی ہمیں بکھر کر تلاش نہیں کرنا پڑتا کہ قرآن میں کہاں کہاں کس جگہ اس کے بارے میں کیا حکم آیا ہے. پھر ہم احادیث کو دیکھتے ہیں تو احادیث کے اندر ہمیں جو فضیلت بتائی گئی ہے
یعنی ایک مشہور حدیث ہے، دیکھیں میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی نئی باتیں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، الحمدللہ آپ مسلمان ہیں اور آپ بھی ان ساری باتوں کو جانتے ہیں، مقصد ہمارا مل بیٹھنے کا اور یہ بات کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے، ہمیں وہ باتیں یاد آ جائیں اور اہمیت اور فضیلت اور وہ ہمیں پتہ چل جائے، تاکہ جذبے اور شوق کے ساتھ اور ہم اس مرحلے سے اچھے انداز سے گزرے اور خوب فائدہ سمیٹے۔ تو ایک مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ بنیاد اسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ توحید ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے اور زکوٰۃ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ 5 پلرز آف اسلام ہے، یا اگر اسلام ایک عمارت ہے تو یہ اس کی فاؤنڈیشن ہے۔ اچھا مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر ہم بلا شبہ کہ ہمیں کنسٹرکشن کی کوئی سد بد نہیں ہے نا، بچوں کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ کیسے گھر بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اتنا تو بہرحال ہم جانتے ہیں کہ جس گھر کی بنیاد اچھی ہوگی نا وہ گھر مضبوط ہوگا، اور جتنی وہ بنیاد مضبوط ہوگی اتنا مضبوط وہ گھر ہوگا۔ آپ نے ابھی آپ کے نظروں سے گزرا ہوگا کہ ترکی میں بہت بڑا زلزلہ آیا اور اس میں بہت ساری عمارتیں زمین بوس ہو گئیں، within 45 سیکنڈ جو ہے وہ دنیا، لوگوں کی دنیا جو ہے وہ اندھیر ہو گئی، ختم ہو گئی، لیکن اس میں بھی ایک بلڈر کی عمارت کھڑی رہی، جہاں جہاں اس کی عمارتیں قائم تھیں وہ کھڑی رہی۔ کیوں؟ اس نے حرام پیسہ نہیں کمایا، اس نے حلال طریقے سے، جائز طریقے سے، جیسی مضبوطی، جو مقدار سیمنٹ کی اور جس جو میٹیریل استعمال کرنا اس کے اوپر واجب تھا ایک طرح سے حق حلال کا، اس نے وہ میٹیریل استعمال کیا اور اس نے وہ بلڈنگز کھڑی کی، اور اتنے بڑے زلزلے میں اس کی بلڈنگز جو تھی وہ اپنی جگہ پر قائم دائم رہی، ان کو نقصان نہیں پہنچا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہماری بنیاد مضبوط ہے، اگر جو میٹیریل ہم استعمال کر رہے ہیں وہ بہترین ہے، اگر پلرز بڑے اسٹرانگ ہیں تو ہماری عمارت اسلام کی وہ اسٹرانگ ہوگی۔ طوفان آئے، آندھی آئے، لوگ ستائیں، لوگ آپ کو مجبور کریں، زلزلے آئیں، جو کچھ بھی ہو، آپ کی اسلام، آپ کا اسلام آپ کو گرنے نہیں دیتا، آپ کو ڈگمگانے نہیں دیتا، ٹھیک ہے، آپ لڑکھڑاتے ہیں لیکن پھر سنبھل جاتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح اگر یہ پلرز، جس میں سے ایک پلر روزہ ہے اور یہ بنیاد، اس میں سے ایک بنیاد روزہ ہے، یہ مضبوط ہوگا، یہ اسٹرانگ ہوگا، یہ خوبصورت ہوگا، تمہارے اسلام کی عمارت خوبصورت بھی دکھے گی، مضبوط بھی ہوگی، اور یہ نہیں ہوگا کہ رمضان جیسے گزرا اسلام کی عمارت جو ہے وہ خدا نخواستہ ڈھہ جائے، ایسا انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگا۔ پھر ایک حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور، جو آپ نے سن رکھی ہوگی کہ الصیام جنہ، روزہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ڈھال ہے۔ اور ڈھال کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اگر کوئی دشمن آپ پر فائر کرتا ہے تو وہ جو ڈھال ہوتی ہے یا جو بلٹ پروف جیکٹ ہوتی ہے وہ اس گولی سے، اس نقصان سے آپ کو بچاتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح ہم اگر دنیا کی ڈھال کا ذرا تصور کریں تو چلیں جتنی سائنس نے ترقی کر لی، ممکن ہے کہ ڈھال جو ہے وہ گولی کو برداشت کر جائے، یا چلے اور زیادہ وہ مضبوط ہوگی یا بہترین ہوگی تو وہ کسی توپ کے گولے کو برداشت کر جائے۔ لیکن آپ سے میں ایک مثال دے کر بات کو پوچھنا مقصد ہے کہ اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ایٹم بم کا دھماکہ ہو تو کیا وہ دنیا کی بلٹ پروف جیکٹ اس کو بچا لے گی؟ بچا لے گی؟ نہیں بچا سکتی نا۔ تو یہ تو دنیا کی ڈھالیں ہیں، لیکن روزہ کیسی ڈھال ہے کہ یہ جہنم کی آگ سے انسان کو بچاتا ہے۔ جہنم کی آگ کتنی سخت ہے، کتنی شدت ہے اس کے اندر کہ دنیا کی آگ سے وہ 69 ٹائمز زیادہ پاورفل ہے، اس سے زیادہ اس کے اندر حدت اور تپش ہے۔ تو وہ اس آگ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ڈھال ہے، یہ انسان کو جہنم کی آگ سے بچاتی ہے، یہ ڈھال انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے، یہ ڈھال انسان کو اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غضب سے، اس کی ناراضگی سے بچاتی ہے۔ تو یہ ڈھال اتنی اسٹرانگ ہے
کہ اس پر نہ فطرے اثر انداز ہوتے ہیں، نہ ہی جو ہے اللہ کی ناراضگی اس پر تک پہنچتی ہے، اور نہ ہی جہنم کی آگ ہی اسے کوئی ستاتی ہے۔ تو یہ ایسی ڈھال ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے نوجوانوں کو ہدایت کی تھی نا کہ تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا وہ نکاح کر لے، اور جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا وہ کیا کرے، وہ روزہ رکھ لے، کیونکہ روزہ جو ہے وہ نگاہ کو نیچی کرنے والا اور شرمگاہ کی حفاظت، یعنی انسان کا ایمان اور اس کی حیا محفوظ رہتی ہے۔ کس کے ذریعے سے؟ روزہ، یعنی روزہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ تو یہ ڈھال میں نے اور آپ نے اپنے لیے تیار کر لی، اور جہاں یہ ڈھال بڑی مضبوط ہے نا، وہیں یہ ڈھال اتنی نازک بھی ہے کہ کوئی جھوٹ بولے گا تو اس میں سوراخ ہو جائے گا، کوئی کسی کو ستائے گا، اگر تکلیف دے گا تو اس میں سوراخ ہو جائے گا، کسی نے غیبت کر لی تو اس میں سوراخ ہو جائے گا۔ تو ہم نے سوراخوں والی ڈھال نہیں بنانی ہے، ہم نے وہ مضبوط ڈھال اپنے لیے استعمال کرنی ہے، جو کہ جس کے اتنے فائدے ہیں کہ یہ جہنم کی آگ سے، گناہوں سے، اللہ کے غضب سے انسان کو بچاتی ہے۔ پھر اسی طرح روزے کی فضیلت کے حوالے سے ایک اور بڑی خوبصورت حدیث ہے، اور اس حدیث کا آغاز بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پرزور طریقے سے کر رہے ہیں کہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اور فرمایا کہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ جو روزے دار کے منہ کی سمیل ہے نا، وہ اللہ کو کستوری کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے۔ کستوری، ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارا دین اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ ہم سے پسینے کی اسمیل آ رہی ہے یا ہمارے منہ سے کوئی اسمیل آ رہی ہے۔ کتنی زیادہ تاکید ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر مسواک کیا کرتے تھے، اور مسواک کی کتنی تاکید فرمایا کرتے تھے، اور اتنا آپ کو یہ صفائی پسند تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اگر مجھے امت کی مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں اپنے ہر نماز کے سے پہلے مسواک کا حکم دے دیتا، تو اتنا پسندیدہ ہے۔ تو یہ جو منہ کی بو کا پیدا ہو جانا روزے کی حالت میں، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ آپ دانت نہیں صاف کریں گے، آپ دانت ضرور صاف کریں گے۔ سحری کے وقت میں، سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے آپ اپنا تھوڑی دیر پہلے آپ کھانے سے اٹھ جائیے اور اپنے دانتوں کی اچھی سی صفائی کر لیجئے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ افطاری کے بعد بھی آپ اپنے دانتوں کی صفائی رکھیں گے۔ تو لیکن اس کے باوجود کہ آپ صفائی کا خیال کریں گے، پورا دن منہ بند رہنے سے معدے سے گیسز جو ہیں اوپر کی طرف اٹھ رہی ہیں، تو ایک منہ کے اندر ایک اسمیل پیدا ہو جایا کرتی ہے، لیکن وہ اسمیل جو اللہ کی اطاعت میں اس کی بندگی کرتے ہوئے پیدا ہو جائے تو اللہ کو کتنی محبوب ہے۔ کستوری بہترین خوشبو ہے، دی بیسٹ آپ کہہ لیجیے، خوشبو سے بھی زیادہ پیاری اللہ کو کیا ہے؟ اس روزے دار کے منہ کی بو، کیونکہ اس نے اللہ کی بندگی میں، اللہ کی اطاعت میں اپنے منہ کو بند رکھا، نہ کھایا نہ پیا، سارا دن اس نے اپنے آپ کو بیسک کہہ لیجیے کہ اس کی ضروریات، اس سے اس نے اپنے آپ کو دور رکھا، تو اللہ کو اس پر اتنا پیار آتا ہے۔ اچھا، یہ کستوری سے بھی زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ اور ایک اور کمپیریزن میں آپ کو ایک حدیث پیش کروں کہ جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر زخم جو اللہ کے راستے میں مسلمان کو لگتا ہے، قیامت کے دن اسی حیت پر ہوگا، وہ فریش، جس طرح سے زخم لگا تھا اللہ کے راستے میں اسی فریش کنڈیشن میں ہوگا، اور اس سے خون بہ رہا ہوگا، اور اس کا جو خون ہے وہ رنگ تو اس کا خون جیسا ہوگا مگر خوشبو کستوری جیسی، یعنی اس کا زخم اسی کنڈیشن میں ہے جو اللہ کے راستے میں لگا، اسے خون بہ رہا ہے، وہ سرخ رنگ کا ہے، لیکن خون کی اسمیل نہیں ہے بلکہ کستوری جیسی خوشبو ہے۔ تو شہید کے خون کی خوشبو کستوری جیسی، اور روزے دار کے منہ کی بو کستوری سے بھی زیادہ۔ سبحان اللہ، دیکھیے نا کہ اللہ کو اس شہید کے خون سے زیادہ آپ کے اور میرے منہ کی وہ بو ہے جو ہم روزے کی حالت میں ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور علماء کہتے ہیں، حالانکہ ہماری نظر میں تو جان دینے والا اور اللہ کے راستے میں چوٹ کھانے والا بڑے درجے کا آدمی ہے نا، لیکن
اللہ کو روزے دار کے منہ کی اسمیل زیادہ پسند ہے. کیوں؟ کہ جب شہید اللہ کے راستے میں جان دیتا ہے نا تو دنیا اسے دیکھ رہی ہوتی ہے، لیکن جب کوئی روزہ رکھتا ہے نا اللہ کی خاطر، یہ اسے پتا ہے اور اللہ کو پتا ہے، اور کسی کو نہیں پتا. ہمارے بچپن میں، آپ کا تو یہ بچپن بھی ہے اور آپ ہر عمر کے یہاں ماشاءاللہ لوگ بیٹھے ہیں، لیکن میں اپنا بچپن بتاتی ہوں اور یقیناً آپ سب کے گھروں کا بھی ایسا ہی ماحول ہوگا اور آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا کہ جب پیریڈس ہوتے ہیں اور ہم روزے نہیں رکھ رہے ہوتے لیکن ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ سحری بھی کر رہے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر افطاری بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے والد صاحب کو، ہمارے بھائیوں کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی کہ ہمارا روزہ نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا، ہوتا ہے نا اس طرح سے. تو بالکل یعنی یہ ایک پرسنل سا معاملہ ہے بندے کا رب کے ساتھ. کوئی بظاہر سحری کر لے لیکن اس نے کہیں کچن میں جا کے یا واش روم میں جا کے کسی کونے خدرے میں جا کے پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا، کوئی نہیں جانتا، یہ صرف اللہ جانتا ہے. تو وہ نیکی، وہ عبادت جس کا گواہ صرف اللہ ہے، تو اللہ کو اس کے پھر وہ شہید سے بھی زیادہ بڑھ کر اس کی یہ عبادت پسند ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بعض اوقات بلکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی مرحلے پہ پھنس جایا کرتا ہے نا، تو وہ چاہتا ہے کوئی سفارش ہو، کوئی ایسا ہو جس کی بات مانی جائے اور وہ ہماری سفارش کرتے تو ہمارا کام بن جائے. اور بعض اوقات ہم سفارش ڈھونڈتے ہیں تو سفارش ہی نہیں ملتی، اور بعض اوقات سفارش مل جاتی ہے تو کام پھر بھی نہیں ہوتا. تو یہ تو دنیا ہے نا. تو سب سے مشکل وقت جو مجھ پر اور آپ پر آنے والا ہے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہم سے آسان حساب لینا. لیکن وہ دن جو سب سے کٹھن دن ہے، سب سے مشکل دن ہے، جب اعمال جو ہے وہ صحف نشرت، جب صحیفے نشر کر دیے جائیں گے، اس وقت جب مجھے سب سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہوگی کہ کوئی سفارش کر دے اور میرا اعمال نامہ جو بہت ساری کوتاہیاں ہیں اس کے اندر بہت ساری غلطیاں ہیں، میرا رب مجھے معاف کر دے. اس وقت اپنے پیارے تو سارے غائب ہو جائیں گے نا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، سارے تو دوڑ گئے، اب کون میرے لیے وہاں کھڑا ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ روزہ اور قرآن، یہ دو جو ہے وہ کیا ہوں گے بندے کے لیے قیامت کے دن سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اے میرے پروردگار، میں نے اسے دن بھر کھانے سے اور خواہشات کو پوری کرنے سے روکے رکھا، پروردگار اس کے حق میں میری سفارش قبول فرماؤ. اسی طرح قرآن کہے گا کہ پروردگار میں نے اسے راتوں کو سونے سے روکے رکھا اور یعنی یہ رات کو کھڑے ہو کر قیام اللیل میں قرآن سنتا رہا، پڑھتا رہا، بس اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. اور میرے نبی فرماتے ہیں کہ ان دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی. یعنی یہ ایسے تگڑے سفارشیں ہیں، اللہ نے خود بنائے نا، اللہ نے خود ان کو اختیار دیا ہے. تو جنہوں نے اپنی زندگی میں ان دو سفارشوں کو اپنے لیے تیار کیا ہوگا تو قیامت کے دن یہ دونوں سفارشی کھڑے ہو کر اس بندے کے حق میں سفارش کریں گے اور ان کی سفارش رد نہیں کی جائے گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی سے نیتیں باندھ لیجئے کہ میں روزہ رکھ کر قرآن پڑھوں گی، میں روزہ رکھ کر دورہ قرآن اٹینڈ کروں گی، لوں گی، میں روزہ رکھ کر پھر میں رمضان کی راتوں میں تراویح میں پورا قرآن مکمل کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن جب سختی کا وقت ہوگا نا، انشاءاللہ مجھے اس کا فائدہ اس وقت حاصل ہوگا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے روزے کی فضیلت کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی. اچھا دعائیں تو ویسے بھی کسی کی رد نہیں ہوتی، ویسے بھی کسی کی رد نہیں ہوتی. وہ تو کوئی ابلیس نے بھی دعا مانگی تھی، اللہ نے اس کی بھی قبول کر لی، لیکن مزید تاکید کے طور پر زور دے کر بات بتائی جا رہی ہے کہ روزے دار کی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، تین لوگ ایسے جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی. ان میں ایک کون ہے؟ الامام العادل، یعنی وہ حکمران جو انصاف کرتا ہے، عدل کرتا ہے. دعا کیجیے اللہ میں ایسے حکمران عطا فرماتے ہیں. پھر دوسرا والصائم حتی یفطر، روزہ دار جہاں تک کہ وہ روزہ افطار کر لے. ودعوت المظلوم، اور جو مظلوم ہے جس پر ظلم ہوا وہ جب پکارتا ہے اللہ کو تو اس کی پکار
सीधी अर्श तक जाती है, यानी उसकी दुआ जो है वो रद्द नहीं होती। तो इसमें हमारे मौजू से मुताल्लिक कौन सी बात है कि वो रोजेदार, वो फर्द जो रोजा रखे हुए है, जब तक वो इफ्तार नहीं करता उसकी दुआ कबूल होती है। और हमारे यहाँ ये ख्याल पाया जाता है और बेशुबा ये भी बात दुरुस्त है कि इफ्तारी के वक्त की दुआ बड़ी मकबूल होती है। लेकिन आमतौर पर हम ये देखते हैं ना कि वो इफ्तारी का टाइम बहुत अफरा तफरी का होता है, यानी हम बहुत ख्वाहिश करते हैं और बहुत प्लान भी करते हैं कि हमने इफ्तारी के सारे कामों से हमने पहले फारिग हो जाना है, कम अज कम 5-10 मिनट पहले हमने फारिग होकर दस्तरखान सजाकर हम बैठ जाएंगे और हम दुआएं मांगेंगे। लेकिन अक्सर ये होता है कि वो टाइम बावजूद कोशिश के, बावजूद चाहत के, आप अपने कामों को समेट नहीं पाए और समेटते समेटते जैसे ही आप दस्तरखान पे जाके पहुंचे तो अजान शुरू हो गई ना, और आपका वो वक्त निकल जाता है। तो हमारे लिए तो ये पूरा टाइम जब से आपने रोजा रखा था उस वो से लेकर अफ्तारी तक का टाइम कबूलियत का टाइम है। दुआएं मांगिए, अपने लिए मांगिए, अपनी औलादों के लिए मांगिए, अपने आप को रब के हजूर पेश कर दीजिए। परवरदिगार हमसे दीन की खिदमत का काम ले ले, अल्लाह हमसे वो काम ले ले जिससे वो राजी होता है। परवरदिगार हमें अपना बना ले और परवरदिगार हमारी नस्लों में खैर उतारे। अल्लाह ताला हमें दुनिया की भी सारी नेमतें और भलाइयाँ दे और आखिरत की भी सारी ही नेमतें और भलाइयाँ अता करे और हमें सौले हुक्मरान अता फरमाए, हमें इस्लामी इनकलाब अता फरमाए। तो बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत सारी जरूरतें हैं मेरी और आपकी। हम तो अपने रब से बेनियाज नहीं हो सकते और हमें तो मांगना है, और हमारी तो बहुत सारी चीजें हैं जो रब ने पूरी करनी है और रब ही दे सकता है। तो दुआ मांगिए, बिल्कुल अपने लिए बेशक आप फिक्स कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह आप यकीनन दुआएं यहाँ आपको याद भी कराई जाती होंगी। आप कोई अपने लिए पैकेज भी बना सकते हैं कि 29 डेज अगर है रमजान या 30 डेज, तो 30 दुआएं ऐसी जो आपको पहले याद नहीं थी आप फिक्स कर लीजिए कि पहले रोजे मुझे ये दुआ याद करनी है, सहरी से लेकर अफ्तारी तक आप उसको बार बार अल्लाह से मांगिए, हत्ता कि वो आपको याद भी हो जाए और वो अल्लाह की बारगाह में कबूल भी हो जाए और ये आपका एक सरमाया बन जाए। आपको लाइफ टाइम ये याद रहे कि फला रमजान में मैंने ये दुआएं जो है वो याद की थी। और यकीनन जो दुआ कुरान में अल्लाह ताला ने सिखाई है और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी है उससे बेहतर दुआ कोई हो नहीं सकती। तो दुआएं मांगिए और ये याद रखिए कि दुआ ही तो असल में इबादत है। दुआ तो इबादत का असल जौहर है। हज में क्या करते हैं भला? अल्लाह आप सबको और मुझे भी और अपने फैमिली के साथ हज और उम्रे की सादत अता करे, मकबूल हज और उम्रे की सादत अल्लाह ताला अता करे, बार बार अता करे। मेरी आपके लिए दुआ है और अपने लिए भी। लेकिन अगर आप में से किसी ने हज किया हुआ है, यकीनन बहुत से लोग होंगे जो हज कर चुके होंगे, आपने देखा होगा कि किया क्या था हज में। तवाफ में भी क्या करते थे? दुआएं। अरफात के मैदान में क्या करना है सारा दिन, यानी वो जो मेन हज का दिन है सारा दिन कौन सी खास नमाज है, कौन सी खास, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, वही नमाजें है। लेकिन करना क्या है उस दिन? दुआएं मांगनी है, दुआएं मांगनी है। फिर नमाज में क्या है? नमाज में भी सूरह फातिहा भी दुआ है, ठीक है। फिर आप सजदों की दुआएं हैं, जलसे की दुआ है, फिर अत्तहियात में आप बैठते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, दरूद भी दुआ है, उसके बाद भी आप दुआएं मांगते हैं। तो नमाज भी एक्चुअली क्या है? दुआ है। रोजा भी इसी तरह से। दरअसल अल्लाह को मकसूद क्या है कि मेरा बंदा मेरे आगे आजिज हो जाए, मिस्कीन बन जाए, हाथ फैला दे। उसे ये पता है कि मेरा रब ही देता है, वही देने वाला है। तो दुआ असल में इबादत का जौहर है। फिर एक और हदीस है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और ये हदीस कुदसी है। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल कुल्लु अमल इब्नि आदम लहू, इब्ने आदम का हर अमल उसके लिए है, इल्ला सियाम, सवाए रोजे के, वली व अना अज्जी बिही, वो मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। तो सुभान अल्लाह, आप देखिए कि अल्लाह ताला ने हर नेकी का अजर बताया है। अगर आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कितनी नेकियां कमानी, हर हर्फ के बदले आपको 10 नेकियां आपके नामा अमाल में मुंतकिल हो गई।
پھر بہت ساری نیکیاں ہیں جو 700 گنا تک جاتی ہیں. جیسے قرآن میں آتا ہے جب بندہ اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا ہے، جیسے اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے گندم کا ایک دانہ بویا، اس سے 7 بالیں نکلی اور ہر بال پہ 100 دانے ہوئے، تو مطلب کیا ہوا کہ اس کے ایک پیسے کا اجر اسے 700 گنا دیا گیا. تو نیکی 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک تو پھوٹ لاتی ہی لاتی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر اخلاص کی بنا پر اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو بتا سکتے تھے نا کہ ایک روزے کا کتنا اجر ہوگا، اتنے لاکھ یا اتنے کروڑ یا اتنے ارب، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا. گویا روزے کا اجر اتنا ہے کہ فرشتے نہ اسے لکھ سکتے ہیں، نہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں، ہم تصور نہیں کر سکتے کہ روزے کا کتنا اجر ہوگا. بس اللہ نے یہی بات کلوز کر دی کہ بس یہ میرے لیے کیا، میں اس کا صلہ دوں گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کا صلہ جب وہ بادشاہ دے گا جو ساری کائنات کا بادشاہ، جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو وہ کتنا بڑا صلہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. حاتم تائی کے بارے میں آتا ہے نا، کسی نے اس سے ایک وقت کا کھانا مانگا تو اس نے اپنے نوکر کو حکم دیا کہ اسے 10 بوریاں دے دو. تو انہوں نے کہا یہ تو ایک وقت کا کھانا مانگا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اسے 10 بوریاں دے دو. تو وہ حاتم تائی کہتا ہے اس نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا اور میں نے اپنی حیثیت کے مطابق اسے دیا. تو یہ تو دنیا کے سخی ہے، اور وہ اللہ جو بادشاہ ہے اور جو سخی ہے، جب وہ عطا کرے گا تو کتنا انشاءاللہ عطا کرے گا، ہم شاید اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اور اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث کے روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. یہ 2 خوشی کے اوقات ہیں. ایک وہ وقت جب وہ افطار کرتا ہے، اسے خوشی ملتی ہے پورے دن کا بھوکا پیاسا، اور جب وہ کھاتا ہے تو اسے وہ لذت اور راحت اور خوشی ملتی ہے. اور پھر دوسرا وقت وہ جب اپنے پروردگار سے ملے گا، اس روزے کا جب اجر پائے گا تو اسے راحت اور خوشی ہوگی. تو انشاءاللہ تعالی ہم اللہ کرے کہ ہم وہ خوشیاں پانے والوں میں سے ہوں. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھ کے سارا پچھلا نامہ اعمال اس کا دھو دیا گیا، صاف کر دیا گیا. تو کتنی بڑی بشارت ہے، کتنی بڑی بشارت ہے. لیکن شرط ہے اس کے اندر، ایمان کی وجہ سے روزے رکھنے ہیں. اس لیے روزے نہیں رکھنے کے رمضان آ گیا، اس لیے نہیں رکھنے کے لوگ رکھ رہے ہیں، سارے رکھ رہے ہیں تو مجھے بھی رکھ دیں. عادت کی وجہ سے روزے نہیں رکھنے، روٹین کی وجہ سے نہیں رکھنے، لوگوں کی وجہ سے نہیں رکھنے. روزہ رکھنا ایمان کی وجہ سے. میں مسلمان ہوں، میں اللہ پر ایمان رکھتی ہوں، میرے پروردگار کا حکم ہے، میں نے اس لیے روزہ رکھنا ہے. تو رب کے حکم کو جان کر مان کر روزہ رکھنا ہے. اور پھر صلہ کس سے لینا ہے؟ صلہ بھی اللہ ہی سے. احتساب اردو کا اور ہوتا ہے اور عربی کا احتساب کچھ اور ہوتا ہے. عربی کا احتساب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے اجر کی امید. تو اللہ کی سے اجر کی امید پر ہم روزہ رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. پھر اس کا یہ فائدہ مجھے اور آپ کو حاصل ہوگا کہ سارا پچھلا اعمال نامہ جو ہے میرا اور آپ کا صاف کر دیا جائے گا. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور بڑی مشہور حدیث ہے، اور آپ نے سن رکھی ہوگی کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو شیاطین اور سرکش جن جکڑ دیے جاتے ہیں، قید کر دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، سنی ہوئی ہے نا آپ نے. تو بالکل آپ اس کو یوں دیکھیے کہ جیسے کوئی بڑا ایونٹ ہوتا ہے نا، جیسے 6 ستمبر کا دن ہے، 14 اگست کا ہے، 23 مارچ کو پریڈ ہونی ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اچھا موبائل کے سگنلز بھی جیم ہیں اور فلانی روڈز بھی بند ہیں. یعنی کوئی غیر شخص وہاں نہیں، غیر متعلقہ شخص وہاں نہیں انٹر ہو سکتا، اور کوئی فتنہ ڈالنے والا بھی وہاں نہیں جا سکتا. تو یہ رمضان اتنا بڑا ایونٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں سیکیورٹی کو ٹائٹ کر دیتے ہیں. شیطانوں کو جکڑ دیا، شیطان صرف جنوں کو جکڑ دیا، اب ان کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. اور عام طور پر میں اور آپ خدا نخواستہ جب گناہ کرتے ہیں تو یہ لاجک دیتے ہیں، کیا شیطان اس نے اکسایا، اس نے بہکایا، اس نے مجھے جو ہے وہ بھارا اس بات پر، کوئی مصیبت شیطان نہ ہونا تو سارے ہم گناہوں سے بچے رہے. تو ہم اپنے گناہوں کے لیے دلیل کیا دیتے ہیں؟ شیطان. اور دوسری ایک اور دلیل ہم دیا کرتے ہیں کہ کیا کریں لوگ جو ایسے کرتے ہیں، جب سارے ایسے کریں تو ہم کیا کریں. اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں رکاوٹیں میری اور آپ کی دور کر دی، شیطانوں کو بھی جکڑ دیا اور ماحول بھی نیکی کا بنا دیا.
اب کیا رکاوٹ ہے نیکی کرنے میں؟ اور اسی حدیث کے الفاظ میں یہ آتا ہے کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں کوئی دروازہ بند نہیں رہتا. جنت کے کتنے دروازے؟ 8 دروازے. آٹھوں دروازے کھلے ہوئے ہیں. وہاں سے انویٹیشن بھی ہے. یعنی آپ کہیں کہ اچھا جی وہ کوئی ایسا بڑا وہ رہائش گاہ ہے کسی کی یا کوئی بڑا خوبصورت جگہ ہے، وہ دروازہ تو اوپن ہے لیکن وہاں سے آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. جنت کے دروازے کھلے ہیں، وہاں سے آپ کے لیے میرے لیے انویٹیشن بھی ہے اور وہاں انٹری کوئی مسئلہ نہیں ہے. جنت میں جانا کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں. دروازے کھلے ہیں، وہاں سے دعوت ہے، وہاں سے بلاوا ہے. ٹھیک ہے. اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا. جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ 7 دروازے. ساتوں کے ساتوں کلوز ہے. ٹھیک ہے. کوئی اس کے اندر جا نہیں سکتا. اور اس میں بھی کبھی آپ نے دیکھا وہ بڑا کوشش کر کے اس کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہے، جانا ہے تو میں نے جہنم نہیں جانا. تو اللہ نہ کرے کہ ہم ایسے لوگ ہوں. تو جنت کے سارے دروازے کھلے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں انٹری کا. جہنم کے سارے دروازے بند ہیں اور ایک صدا لگتی ہے کہ خیر کے طالب آگے بڑھ اور شر کے طالب رک جا. آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے بہت سارے رمضان گزارے ہیں. کبھی یہ صدا سنی ہے؟ یہ صدا، یہ پکار، یہ ندا سنی ہے کہ خیر کے طالب آگے بڑھ اور شر کے طالب رک جا؟ یہ صدا ہمارے جسم کے کانوں سے نہیں، دل کے کانوں سے سنی جاتی ہے. دل کے کان سنتے ہیں صدا کو. اور اسی لیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان آتا ہے مسجدیں بھر جاتی ہیں، ہے نا. قرآن پڑھا جا رہا ہے، مسکینوں کو کھانا کھلایا، سحر و افطار کا بندوبست ہو رہا ہے. اتنی نیکیاں جو پروان چڑھتی ہیں تو یہ اسی صدا کا نتیجہ ہے، اسی بلاوے کا نتیجہ ہے کہ خیر کے طالب آگے بڑھ اور شر کے طالب رک جا. اور اسی حدیث کے اندر یہ الفاظ ایک روایت کے اندر آتے ہیں کہ وَلِلَّهِ اتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ. کیا ہوتا ہے کہ اس میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا جاتا ہے اور ایسا رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے. ہر رات میں ہوتا ہے. اللہ مجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن کے لیے خدا نہ خواستہ اگر جہنم کا فیصلہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آزادی کا فیصلہ جن کے لیے کریں گے. جن کو جہنم سے آزادی کا پروانہ ملنے والا ہے، اللہ کرے کہ میرا اور آپ کا نام اس فہرست میں آ جائے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم یہ حدیث سنتے ہیں نا اور یہ تصور اگر ہم اس کو دلائیں، جیسے آپ کے یہاں قریب ہی اڈیالہ جیل ہے. اڈیالہ جیل میں اگر کہا جائے کہ قیدی موجود ہیں اور ہر رات اس میں سے کچھ قیدیوں کو آزاد کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جیل موجود ہے، جیل کے اندر قیدی سزا پا رہے ہیں اور ان کے لیے تھوڑے تھوڑے کر کے چند چند قیدی جو ہے وہ روز رہائی پا رہے ہیں. لیکن جہنم کے بارے میں ہم جانتے ہیں بلا شبہ جہنم اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ تیار اعدت، اللہ نے اس کو ریڈی کیا ہوا ہے. لیکن ابھی قیامت کا دن نہیں آیا، ابھی جزا اور سزا کا فیصلہ نہیں ہوا، ابھی لوگوں کو جہنم میں یا جنت میں بھیجا نہیں گیا. تو یہ تو ابھی معاملہ ہونا ہے. تو حدیث میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کی برکت والے دنوں میں، برکت والی راتوں میں جب قرآن کے ساتھ انسان جڑتے ہیں اور ان کے دل پگھلتے ہیں اور وہ اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہائے میں کیا کر رہی تھی، میں تو غلط راستے میں چل رہی تھی، میرا طور طریقہ، میرا لباس، میرے معاملات تو وہ ایسے تھے جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے تھے، میرا رویہ تو ایسا رہا، مجھے تو ایسا نہیں کرنا چاہیا. اب قرآن پڑھا، رمضان میں روزہ رکھ کے جب وہ کیفیت دل میں گداز پیدا ہوتا ہے نا، نرمی پیدا ہوتی ہے. بھرے پیٹ کبھی انسان کو نا اتنی ہدایت نہیں ملا کرتی جتنی خالی پیٹ اس کے دل پر یہ باتیں اثر کرتی ہیں. تو جب خالی پیٹ آپ قرآن پڑھتے ہیں اور سمجھ کر پڑھتے ہیں اور آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ جس ڈگر پر چل رہے تھے وہ تو جہنم کی طرف لے جانے والا رستہ تھا، آپ اس وقت پھر ڈر جاتے ہیں. اس وقت پھر آپ پلان کر لیتے ہیں کہ میں نے اپنا لائف سٹائل بدلنا ہے، میں نے اس رستے پر اب مزید نہیں چلنا. آپ جہنم کے راستہ کو چھوڑ کر جنت کے راستے پر چل پڑتے ہیں. تو یہی تو ہے اتقاؤ من النار. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر ڈال دیا. اللہ مجعلنا منہم، اللہ ہمیں لوگوں میں شامل کر دے. اور پھر وہ جو جنت کا راستہ ہے وہ بھی ایسا نہیں ہے
کہ آپ نے ایک دفعہ اس راستے پہ قدم رکھ دیا اب آپ جنت ہی میں جائیں گے. جنت کا راستہ اسی راستے پر چلتے رہنے سے، یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے اور میں اسی راستے پر ہوں، پھر ہمیں اپنی منزل ملے گی. یعنی اس کو آپ یوں سمجھے نا کہ جیسے آپ لاہور کے لیے نکلتے ہیں اور اگر یہاں سے لاہور کا فاصلہ 5 گھنٹے کا ہے اور 2 گھنٹے بعد اگر آپ یو ٹرن لے لیتے ہیں پھر بھی لاہور پہنچ جائیں گے؟ نہیں پہنچیں گے نا. تو بالکل اسی طرح ابھی اگر ہم نے اپنے لیے جنت کا راستہ چنا ہے اور اگر کچھ عرصہ 5 سال 2 4 سال 6 سال بعد 10 سال بعد ہم نے یو ٹرن لے لیا تو ظاہر اپنی منزل تو ہم نے خود ہی کھوٹی کر دی نا. تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک جنت کے راستے پر رکھے، مرتے دم تک ان لوگوں میں رکھے کہ جنہوں نے جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کر لیا ہو. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ فائدہ ہے، رمضان کی برکت ہے، سعادت ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ہدایت نصیب ہوتی ہے. اللہ ہمیں لوگوں میں شامل کر دے. پھر ایک خاص طور پر انسینٹو تو عورتوں کے لیے ہے، صرف عورتوں کے لیے. وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها، جب عورت 5 وقت کی نماز ادا کرے، وصامت شہرها، اور رمضان کے روزے رکھے، وحسنت فرجها، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، وطاعت زوجها، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، قیل ادخل الجنة من ای ابواب الجنة شئت، اسے کیا کہا جائے گا؟ جنت کے 8 دروازے تمہارے لیے کھلے، چوائس تمہاری اپنی ہے، مرضی ہے، جس میں مرضی داخل ہو جائے. تو یہ کس کے لیے؟ جو اپنے فرض ادا کرتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، روزے رکھتی ہیں، اپنے فرائض ان کے پورے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کہہ لیجئے لباس کے حوالے سے جو طریقہ رب کو پسند ہے، جتنا چھپانا اور جتنا جس کے سامنے ظاہر کرنا، کس کے آگے زیب و زینت ہم ظاہر کر سکتے ہیں اور کن کے آگے نہیں کر سکتی، اور کن کے آگے ہمیں اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو بھی ڈھک کر اور اپنے جسم کو بھی ڈھک کر نکلنا ہے. جب وہ اس حیا اور پردے کا بھی اہتمام کرتی ہے، اور پھر جو گھر کا انسٹیٹیوشن، آپ جانتی ہیں نا کہ کوئی بھی ادارہ ہو اس میں کوئی سربراہ ہوتا ہے، اور سربراہ ڈمی قسم کا سربراہ اگر ہو تو وہ پھر اس کا ہونا نہ ہونا تو برابر ہو گیا نا. وہ سربراہ ایسا ہو کہ اس کی بات مانی جائے اور اس کی نافرمانی پر کچھ جو ہے وہ کارروائی ہلکی پھلکی ہو، تبھی وہ سسٹم برقرار رہے گا نا. تو جس طرح کوئی بھی ادارہ اس بغیر اس سسٹم کے نہیں چل سکتا، خاندان بھی ایک ادارہ ہے، گھر بھی ایک ادارہ ہے، اس کا بھی ایک سسٹم ہے، اور اس میں بھی ایک سربراہ کا ہونا ضروری تھا. وہ سربراہ عورت بھی ہو سکتی تھی، مرد بھی ہو سکتا تھا. اگر عورت سربراہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ مطلب میں دیکھتی ہوں نا اپنے آپ کو بھی، اور مطلب عام طور پر ہم بچیاں یا خواتین جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، ذرا نازک زیادہ ہے نا، ہم ذرا دکھ جلدی جاتی ہیں، تھک بھی جلدی جاتی ہیں، رونا بھی جلدی آ جاتا ہے. جب کوئی بات کہنا چاہتی ہیں ہم بات ٹھیک سے کر نہیں پاتی ہیں، ہے نا، اور ہم ڈر بھی جاتے ہیں کہ کاکروچ آ جائے، ہاتھ چھپکلی آ جائے تو جان ہی نکل جاتی ہے نا. تو جب ہم اتنی کمزور ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری کس کے اوپر ڈالی؟ عورت پر نہیں ڈالی. اللہ کا بہت احسان ہے، بہت احسان ہے، ہم پر نہیں ڈالی، اللہ نے مردوں پر ڈالی. وہ محافظ ہے، وہ نگران ہے، وہ خیال رکھیں گے، وہ ضروریات کو پورا کریں گے، وہ نگہبان ہے، وہ قوام ہے، وہ سرپرست ہے. لہٰذا وہ جو ذمہ داری کا منصب اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے تو عورتوں کو حکم ہے کہ وہ ان کی اطاعت کریں تاکہ وہ سسٹم جو ہے وہ برقرار رہے. تو جب ہم یہ کام کریں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے میرے اور آپ کے لیے کھلے ہوں گے. اللہ وجلنا منہم. پھر ہم نے کیا چیز کرنی ہے؟ ہم نے نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کرنا. لیکن ہمیں جنت عملوں کی بنا پر نہیں ملنی، بھول جائیے. میرے اور آپ کے عمل اس قابل نہیں ہے کہ ہمیں جنت مل جائے. جنت ملے گی اخلاص کی بنا پر. تو اپنے اندر اخلاص پیدا کریں. اللہ تیرے لیے، یہ بھوک پیاس تیرے لیے، تیرا حکم ہے، تجھے راضی کرنا چاہتی ہوں، تجھے خوش کرنا چاہتی ہوں. روزے کی کوئی نیت کے الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے، دل کا ارادہ. اور دل کا ارادہ یہ ہو کہ پروردگار تیری خوشی کے لیے، تیرے لیے، ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ تعالی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کریں گے. اور جو نیت جن کی اللہ کے لیے خالص ہوتی ہے نا، وہ اپنی نیکیوں کی تشہیر نہیں کرتے. روزہ رکھا ہوا ہے، ہائے ہائے روزہ رکھا ہوا ہے، بے آپ کو پتا تو ہے نا اتنی مشکل ہے، نہیں، وہ تشہیر نہیں کرتے. وہ زبان پر بار بار اس چیز کا تذکرہ نہیں لاتے کہ ہائے میرا روزہ ہے، ٹھیک ہے، وہ فریش
اور ایکٹیو، اور آپ اپنا آپ سوار کر رکھیے، سیٹ رکھیے، آپ روزے سے ہیں، آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور یہ تو خوشی کی بات ہے، تو بالکل اپنے اوپر وہ کیفیت طاری کر لینا اور نڈھال بن کر بیٹھ جانا، ایسی والی کیفیت نہ ہو۔ اور پھر یہ کہ ہم نے اپنے آپ کے بارے میں دیکھنا ہے کہ میں نے روزہ رکھنے کے لیے رمضان میں جب میں نے انٹر ہونا ہے تو کیسے انٹر ہونا ہے۔ رمضان میں انٹر ہم نے اس طرح سے ہونا ہے کہ ہم نے اپنے دل پر کام کرنا ہے، اس لیے کہ رمضان کا روزے کا مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ اور تقوی کہاں رکھا جاتا ہے، کہاں ہوتا ہے تقوی؟ آپ میں سے کسی نے 10 20 30 4 5 رمضان گزارے ہیں تو بتائیے جو اتنا تقوی اتنے عرصے میں آپ نے گین کیا اس کو کہاں سٹور کیا، کہاں رکھا؟ کس فریج میں، کس الماری میں، کس خانے میں؟ دل میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 3 مرتبہ ہاتھ رکھ کے ارشاد فرمایا تقوی ہاں ہونا، التقوی ہاں ہونا، تقوی کا مقام دل ہے۔ تو جس دل میں تقوی کو سجانا ہے وہ دل کیسا ہونا چاہیے؟ صاف ہونا چاہیے نا۔ وہ دل جس کے اندر حسد ہو، بغض ہو، نفرت ہو، لوگوں سے شکوے ہو، شکایتیں ہو، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ویسا کیا، اگر اتنا دل چیزوں سے بھرا ہوا ہے نا، ان چیزوں سے، تو یہاں تقویٰ نہیں سج سکتا۔ دیکھیے آپ کھانا برتن میں ڈالتے ہیں، کس برتن میں؟ گندے برتن میں؟ صاف برتن میں۔ بلکہ آپ میں سے یقیناً ایسے بہت سے ہوں گے، اتنے صفائی پسند ہوں گے، الماری سے برتن نکال رہے ہیں، دھلا ہوا صاف برتن ہے، پھر دوبارہ ایک دفعہ دھو کر چیز ڈالتے ہیں اس میں، اتنا صفائی پسند ہے۔ تو جب ہم گندے برتن میں کھانا نہیں ڈالتے تو گندے دل میں تقویٰ کو کیسے سجائیں گے؟ اور کیا کرنا ہے؟ اس دل کو صاف کرنا ہے، اس دل پر کام کرنا ہے۔ بہت ساری نعمتیں مجھے اور آپ کو حاصل ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت ہے نا وہ یہ صاف ستھرا دل، صاف ستھرا دل جس کے اندر کوئی بغض نہیں ہے، کوئی کینہ نہیں ہے، کوئی عداوت نہیں ہے، کوئی حسد نہیں ہے، کوئی گناہوں سے کا شوق اس کے اندر نہیں، ایسا دل۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ آپ رمضان کا استقبال کیسے کرتے ہیں؟ تو فرمایا ہم میں سے کوئی شخص بھی جب رمضان کا استقبال کرتا، چاند کو دیکھنے سے پہلے اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے بارے میں حسد اور بغض نہیں ہوتا تھا۔ یعنی وہ اپنے دل پر کام کرتے تھے باقاعدہ، رمضان میں انٹر ہونے سے پہلے وہ اپنے دل کے اندر اگر کوئی ایسی چیز ہے تو اسے نکال دیتے تھے۔ ہم دیکھیں کہ اگر آپ نے یہ مثال کے طور پر یہ گلاس ہے اور کوئی بہت بھاری تو نہیں ہے نا، کتنا ہوگا یہ اس کا وزن؟ 1 پاؤ، آدھا لیٹر میکسیمم رکھا ہے، 1 پاؤ ہی ہوگا نا اس کا وزن۔ اگر میں اس کو کچھ دیر کے لیے اٹھا کر رکھوں، کچھ دیر اٹھا سکتی ہوں نا، اور اگر تھوڑا اور بڑھا لوں ٹائم، اگر اور بڑھا لوں ٹائم تو کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر آپ نے پورا دن بھی، مثال ہے ایک دن بھی، آپ ایک گلاس کو یوں پانی سے بھرے ہوئے گلاس کو یوں اٹھائے ہوئے ہیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کی بازو اکڑ جائے گی، آپ ہلنے کے قابل نہیں ہوں گے، آپ کوئی کام نہیں کر سکیں گے، آپ کا وہ بازو ہاتھ شل ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح اگر ہم نے اپنے دل میں یہ اچھا فلانے کی بات اور فلانے کی بات، اتنے بہت سارے اگر ہم نے اپنے دل کے اندر چیزوں کو جگہ دی نا، کوئی آپ پازیٹیو کام نہیں کر سکتے، پھر آپ کی صلاحیتیں مفلوج ہو جائیں گی، پھر آپ کوئی خیر کا کام نہیں کر سکتے۔ تو اس خیر، اتنے بڑے خیر کا کام کرنے کے لیے پہلے کیا کریں؟ اپنے دل کو صاف کر لیں۔ آپ کو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا اور آپ ان کو جانتے ہوں گے۔ 30 سال کی عمر میں اسلام لائے اور 36 سال کی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ 6 سال کا عرصہ انہوں نے ایمان کی حالت میں گزارا۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، جتنی بھی اس کی عمر ہے، کسی نے 10 سال 20 سال 30 سال 40 50 60 سال ایمان کی حالت میں گزارے، الحمدللہ۔ لیکن وہ صحابی کی جنہوں نے صرف 6 سال ایمان کی زندگی پائی اور جب فوت ہوتے ہیں تو آپ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا عرش جھوم اٹھا، 70,000 فرشتے جنازے میں شریک ہیں۔ یہ اتنی سعادت 6 سالہ ایمان کی زندگی میں انہیں کیسے حاصل ہوئی؟ بلا شبہ بہت ساری نیکیاں تھیں ان کی، انہوں نے اسلام کو سہارا دیا، اس کی قوت بنے۔ لیکن ایک ان کی جو بہت مشہور نیکی جو ہم جانتے ہیں اور اکثر ہم سنتے ہیں نا کہ
دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ایک شخص داخل ہوگا اور وہ جنتی ہے. تو لوگوں نے دیکھا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ انٹر ہوئے ہیں، داڑھی سے وضو کے قطرے ٹپک رہے ہیں، بائیں ہاتھ میں جوتی پکڑی ہوئی ہے، اور یہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ ہیں. اگلے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات ارشاد فرماتے ہیں، اس سے اگلے دن پھر یہی بات ارشاد فرماتے ہیں، اور تینوں مرتبہ داخل ہونے والے صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ. اب ایک صحابی کو تو لگ گئی نا کیوروسٹی کہ بھی میں دیکھوں جا کے کہ وہ کیا عمل کرتے ہیں. بہانہ بناتے ہیں ان کے گھر 3 دن اور 3 راتیں قیام کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ وہ خلاف معمول ایکسٹرا آرڈنری کوئی چیز نہیں ہے. تہجد پڑھتے ہوں گے، جماعت سے نماز پڑھتے ہوں گے، جو بھی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوں گے، لیکن وہ ایکسٹرا آرڈنری کوئی چیز نہیں دیکھی. تو 3 دن بعد نکلنے لگتے ہیں تو پوچھ بیٹھتے ہیں کہ آپ بتائیے، آپ کے بارے میں پیارے نبی نے یہ بشارت دی ہے تو آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں؟ تو وہ کیا کہتے ہیں، یعنی آج ہی دیکھیے کہتے ہیں کہ تم نے دیکھا تو ہے، میرے پاس تو کوئی ایسی کوئی ایکسٹرا آرڈنری کوئی عمل نہیں ہے. تو وہ پھر چلنے لگتے ہیں کہ اچھا نہیں ہے. تو وہ پھر ان کو روکتے ہیں، پیچھے سے آواز دیتے ہیں کہ بات سنو، میرا ایک عمل ایسا ہے کہ شاید اس کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بشارت دی ہو کہ میرا دل صاف، دل صاف. تو اپنے دلوں کو صاف کر لیجیے گا. ہاں بیٹھے بیٹھے اپنے اس دشمن کو معاف کر دیجیے جس نے آپ کو زندگی میں ستایا، آپ کے اوپر زیادتی کی، ظلم ڈھایا، سازشیں کی، کچھ بھی تانے دیے، کچھ بھی آپ کو تکلیف پہنچائی. یہاں بیٹھے بیٹھے اسے معاف کر دے کہ اس کو ہمیں اللہ سے معافی چاہیے نا. جب ہمیں اللہ سے معافی چاہیے تو کیوں نہ ہم معاف کرنے والے بنے. تو انشاءاللہ صاف دل کے ساتھ ہم رمضان میں انٹر ہوں گے. پھر دوسری چیز اس دل کی صفائی پر جو کام کرنا ہے نا وہ یہ کرنا ہے کہ استغفار کے ذریعے ہم نے تو سوچا تھا رمضان میں جائیں گے تو اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے بخشش طلب کریں گے، لیکن ایکچولی کیا ہے کہ دیکھیں ہم نے وہ ایک حدیث پڑھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب آدمی ایک گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے. اگر تو وہ توبہ کر لے دھبا مٹ جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور ایک اور گناہ کر لیتا ہے تو ایک اور دھبا، پھر ایک اور گناہ تو ایک اور دھبا، حتیٰ کہ پورا دل کیا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیں جب سیاہ ہو جاتے ہیں نا دل گناہوں سے، اب کوئی نیکی کی بات ہو، کوئی خیر کی بات ہو، کوئی اچھی بات ہو، انہیں اچھی نہیں لگتی، انہیں مزہ ہی نہیں آتا. انہیں نماز میں مزہ نہیں آئے گا، وہ قرآن کی مجلس میں بیٹھے ہیں وہ بور ہو رہے ہیں، ہے نا. نہ انہیں برائی برائی لگتی ہے، نہ انہیں نیکی نیکی لگتی ہے، کیونکہ دل کے اندر وہ صلاحیت ہی باقی نہیں رہی، دل سیاہ ہو چکا ہے نا. تو ہم نے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری نیکیاں کرنی ہے نا، ہم نے برائیوں سے بچنا ہے، تو اس دل کو صاف کریں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل آپ کے شاید گھروں میں صفائیاں ہو رہی ہوں کہ رمضان آنے والا ہے، اس کے فوراً ساتھ ہی عید ہے، تو کیوں نہ ابھی اس موقع سے فائدہ اٹھائے اور ہم صفائیاں کر لینا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے داغ ہوتے ہیں جو آپ کہیں گے کہ اچھا بس یہ صرف وہ وم لگا کے کچھ ہی لگا کے آپ صاف کریں گے تو صاف ہو جائیں گے. اور بعض داغ ایسے آپ کہیں گے نہیں جی اس پہ تو تیزاب ڈالنا پڑے گا اور اس پہ تو کچھ کیمیکلز استعمال کرنے پڑیں گے اور برش سے رگڑنا اور ڈھیر سا پانی بھی چاہیے آپ کو. اور آپ بعض داغ ہوں گے آپ کہیں گے اس کو تو روز ہی میں رگڑوں گی تو کہیں جا کر یہ صاف ہوگا. تو دل کے داغ کیسے صاف ہوں گے؟ اس کے لیے کون سا ڈٹرجنٹ، کون سا تیزاب، کون سے کیمیکلز چاہیے؟ آپ یقین جانیے ایک آپ کی آنکھ کا گوشہ بھیگ جائے، ایک آنسو جو شاید اپنے اندر اتنی طاقت یا اتنی مقدار بھی نہیں رکھتا کہ وہ آنکھ سے ٹپک کر چہرے پر آ جائے، لیکن آپ کے دل کے اندر یہ احساس بیدار ہو میں شرمندہ ہوں کہ پروردگار میں تو بہت خطائیں کی ہیں، میں تو بہت غلطیاں کی ہیں، میں گناہگار ہوں، میرے مولا مجھے معاف کر دے. تو وہ شرمساری سے جو آنکھ بھیگے گی نا، اس کا جو کونا بھیگے گا نا، وہ ساری سیاہی کو دھو ڈالے گا، وہ ساری سیاہی چمک میں بدل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور جب دل چمکے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکی کا مزہ آئے گا اور گناہ سے بچنا بھی آسان لگے گا. اور نصیحت اور قرآن کی مجلس میں بیٹھیں گے تو بہت سارے خیر کے دروازے میرے اور آپ کے لیے کھل جائیں گے. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ بنجر زمین پر جب بارش برستی ہے تو جھاڑ جھنکاری اگتی ہے، لیکن جب زرخیز زمین پر بارش برستی ہے تو بہت سارے پھل پھول اور فصلیں کھلتی ہیں. اچھا ایسا نہیں ہے کہ روزہ رمضان گزارنے والے میں سارے بخشے بخشائے،
بہت سے روزے دار ایسے بھی ہیں جنہیں سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، سوائے جگراتے کے انہیں کوئی حاصل نہیں ہوتا، بلکہ ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے، وہ سید خدری راوی ہے کہ قیامت کے دن جب مومن آگ سے آزادی پائیں گے، یعنی کچھ لوگ ہیں، اللہ ہمیں ان میں شامل کر دے، کہ ان کے بارے میں فیصلہ ہو گیا کہ یہ جہنم میں نہیں جائیں گے، یعنی یہ جنت میں جائیں گے۔ اب وہ اس غم سے نجات پا گئے کہ ہمیں کہیں جہنم میں نہ ڈال دیا جائے، تو جب وہ آگ سے آزادی پائیں گے تو دنیا میں جو جھگڑا حق کے بارے میں کرتے تھے، یعنی وہ لوگ کہ جو دنیا میں بھی بڑے ایسے تھے، بولڈ تھے اور حق کے لیے کھڑے ہونے والے تھے، وہ قیامت کے دن بھی اپنے رب سے ان مومن بھائیوں کے لیے جھگڑیں گے جو جہنم میں چلے گئے ہوں گے۔ ایمان کے باوجود کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے اور کیا کہیں گے؟ یہ لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہ ہمارے بھائی ہیں جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، جو ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ہمارے ساتھ انہوں نے حج کیا تھا۔ سبحان اللہ، یعنی روزوں کے باوجود، حج کے باوجود، نمازوں کے باوجود وہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ ملا تجلنا منہ، اللہ میں ایسا نہ کرے کہ ہم رمضان کے روزے بھی رکھیں، مشقت بھی اٹھائیں اور پھر بھی کہیں خدا نخواستہ ہمارا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں رد نہ کر دیا جائے، ہمارے اعمال برباد نہ ہو جائے۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور جھوٹی بات پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، یعنی اصل مقصود تو اللہ کی نافرمانی سے بچنا تھا۔ اگر اللہ سے نہ یہ جو روزہ آپ کہتے ہیں کہ سحری کا ٹائم ہے، کھانا کھائیں گے، آپ کا دل نہیں چاہ رہا لیکن آپ کھا رہے ہیں، آپ ابھی اور کھانا چاہتے ہیں لیکن سحری کا وقت ختم ہو گیا، کہا جاتا ہے کہ بس اب کھانا بند کرتے ہیں، آپ کھانا فوراً امیڈیٹلی رک جاتے ہیں، پھر پورا دن آپ کو کتنی ہی بھوک، کتنی ہی پیاس، لیکن آپ کچھ نہیں کھاتے، اور جیسے ہی اذان مغرب کی ہوتی ہے فوراً لپکتے ہیں، فوراً آپ کھاتے ہیں۔ تو یہ روزہ میری اور آپ کی کیا ٹریننگ کر رہا ہے کہ اللہ کی فوری اطاعت، صرف اطاعت نہیں، فوری اطاعت، لپک کر اطاعت، جیسے ہی حکم فوراً آرڈر کو اوبے کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں یہ ٹریننگ دے رہے ہیں۔ تو یہ اگر ٹریننگ میں نے نہیں لی اور میں نافرمانی کے کاموں سے نہیں بچی، تو روزہ تو اللہ کو یہ مقصود تو نہیں تھا کہ ہم بھوکا پیاسا ہے، اللہ کا تو مقصود یہ تھا کہ یہ متقی بن جائے، اللہ کی نافرمانی سے، ان کاموں سے بچ جائیں جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جن کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک دفعہ دعا کی کہ ہلاک ہو وہ جس نے رمضان پایا اور اپنی بخشش نہ کرا سکا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا پر آمین کہا، یعنی فرشتوں کے سردار دعا کر رہے ہیں اور انبیاء کے سردار آمین کہہ رہے ہیں، تو اس دعا کی قبولیت میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نہ کرے کہ ہم ایسے نامراد لوگوں میں شامل ہوں۔ ٹھیک ہے، تو روزے کا مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ مجھے اور آپ کو تقویٰ مل جائے۔ تو تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کے غضب سے بچنے کی کوشش کرنے کا نام تقویٰ ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا نام تقویٰ ہے، نیکیوں پر جمنے کا نام تقویٰ ہے، گناہوں سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ گناہ کا موقع ہے بریک لگا دیں، نیکی کا موقع ہے جیسے ایکسیلیٹر پہ پاؤں یہ ریس لگا دیں، بھاگنا اور دوڑنا شروع کر دیں، تو یہ، اور بہت ہی پھونک پھونک کر قدم رکھنا، یہ تقویٰ ہوتا ہے، یعنی آپ دھیان رکھیں، فوکس میں رہیں۔ کبھی آپ کھانا پکا رہے ہو تو ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کہتے ہیں ہائے اللہ، میں نے نمک ڈالنا تھا، میں نے چینی ڈال دی، پتہ نہیں میرا دھیان کدھر تھا، تو یہ دھیان نہیں ادھر ادھر ہونے دینا، دھیان رکھنا ہے کہ میں نے رب کی نافرمانی نہیں کرنی۔ تو تقویٰ جب مجھے ملنا ہے روزے سے تو یہ کیسے ملے گا؟ دیکھیں ایک چیز، اگر آپ کا فوکس ہی نہیں ہے، آپ کی طلب اور دعا ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے آپ کو ملے گی؟ ہمارا فوکس ہے روزے رکھنا، ہم نے روزے رکھ لیے، ہمارا اگر فوکس تقویٰ نہیں ہے تو ہمیں کیسے ملے گا؟ تو اپنے اندر طلب پیدا کریں، اپنے اندر تڑپ پیدا کریں، اللہ سے مانگیں نا، مجھے آئی نیڈ تقویٰ، آئی وانٹ تقویٰ، میں نے کہا مجھے تقویٰ عطا فرما، اللہم آت نفسی تقواہا، ہے نا؟ اور وہ کون سی دعا ہے؟ ایک اور دعا بھی ہے نا، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، تو اپنے لیے تقویٰ کی دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے، اللہ ہمیں تقویٰ عطا فرما، اور تقویٰ کے بڑے فائدے ہیں، یہ تو ایسی جیسے پیسہ ہے نا، ہر جگہ پیسے کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو، غمی ہے، خوشی ہے، دن ہے، رات ہے، آپ کے سفر میں ہے، گھر میں ہے، پیسہ آپ کو ہر جگہ ضرورت پڑتی ہے، بالکل اسی طرح تقویٰ ہے، یہ ہر جگہ چاہیے ہوتا ہے، حج پہ بھی جا رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تقویٰ ساتھ رکھ لو، وہاں ضرورت پڑے گی اس کی نا، تو تقویٰ کی ضرورت ہر جگہ پڑتی ہے۔ تو ہم نے رمضان کو اپنے انشاءاللہ خوبصورت بنانا ہے،
ایک ایسی چیز یعنی قرآن کے ساتھ ہم نے اپنے رمضان کو خوبصورت بنانا ہے. رمضان اور قرآن ایسے ہی ہے جیسے بارات کے اندر دلہا ہوتا ہے، دلہے کے بغیر بارات کا تصور ہے نا نہیں ہوتا نا، بالکل اسی طرح رمضان ہو اور قرآن نہ ہو، یہ کیسے؟ تو آپ ابھی سے طے کر لیجئے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس رمضان میں آپ قرآن کے ساتھ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا دعا کریں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری عمر ہر سال رمضان کے مہینے میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کے ساتھ دور کیا کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تازہ کریں گے. یہاں بھی دورہ قرآن کا انتظام ہوگا تو طے کر لیجیے، ابھی سے پلان کر لیجیے کہ انشاءاللہ ہم نے قرآن کو سمجھ کر اس رمضان میں پڑھنا ہے، اور ایسے پڑھنا ہے کہ میں چلتی پھرتی قرآن بن جاؤں. الحمدللہ یقیناً آپ کے گھر میں آپ کے شوہر، آپ کے بچے، آپ کے رشتہ دار آپ سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے شوق اور جذبوں سے قرآن پڑھتے ہوں، لیکن بہت سارے گھروں کا یہ مسئلہ ہے کہ مائیں پڑھتی ہیں بچے نہیں پڑھتے، یا بچے پڑھتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ ان کے والد صاحب یا ان کے بھائی نہیں پڑھتے. تو خاندان میں ایسے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں. تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ انہیں وہ جذبہ دے، وہ شوق دے، وہ بھی سمجھ کر قرآن کو اس طرح سے پڑھیں جیسے آپ کو مزہ لگ گیا ہے نا. تو لیکن یہ کہ ایک اس کی اور صورت بھی ہے کہ وہ قرآن پڑھے، وہ کیا ہے کہ میں خود چلتا پھرتا قرآن بن جاؤں، ہے نا. جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ ان کا اخلاق کیسا تھا، انہوں نے کہا وہ تو کانا خلقہ القرآن، ان کا تو وہ تو چلتے پھرتے قرآن کے نمونے تھے. یعنی ان کی آپ ہر ادا سے آپ جان جائیں کہ اللہ کو کیا پسند ہے. تو میرا لباس، میری بول چال، میرے شب و روز، میرا ہر عمل لوگوں کو بتائے کہ اسلام کیا ہوتا ہے، اللہ کو کیا پسند ہے، قرآن میں کیا حکم ہے. ٹھیک ہے، تو میری گفتگو، میری عبادت، میرے معاملات اور میرا لباس، ہر چیز ظاہر بھی اور باطن بھی لوگوں کو بتائے کہ قرآن کیا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم نے اپنے رمضان کو خوبصورت بنانا ہے نماز کے ذریعے. نماز تو ویسے بھی پڑھتے ہیں نا الحمدللہ، لیکن رمضان میں ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے رمضان میں کیا کرنا ہے، اپنی نمازوں کو مزید خوبصورت بھی بنانا ہے. یعنی اگر آپ پہلے ڈیلے کر لیتے تھے تو آپ ٹائم پہ پڑھیں گے، پہلے اگر آپ جلدی پڑھتے تھے تو آپ ٹائم لگا کر، خاص کر آپ نوافل کی مقدار بے شک نہ بڑھائیں، لیکن اپنے فرائض کی کوالٹی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجدہ پڑھتے جائیے نا. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی 3 دفعہ کس نے کہا ہے؟ 5 دفعہ پڑھیے، 7 دفعہ پڑھیے، پڑھتے جائیے، گننے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بس سر رکھے زمین پر اور اللہ کرے کہ ایسا مزہ آئے کہ سر اٹھانے کو جی نہ کرے. اتنا سجدہ طویل کیجئے اور دیکھیں کہ سب سے زیادہ قربت ہمیں، قریب ہم اللہ کے کب ہوتے ہیں؟ جب ہم سجدے میں ہوتے ہیں. تو وہ قربت کے لمحات، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کے مومنوں کو تو اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے. تو وہ جس سے سب سے زیادہ محبت ہے، اس کا جو سب سے زیادہ قرب کا مقام ہے، اسی میں ہم فٹافٹ جائیں اور فٹافٹ اٹھ جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے نا، اس میں تھوڑا ٹائم لگائیے، پڑھتے جائیے سبحان ربی اللہ، پڑھتے جائیے، مزہ آ جائے، آنسو آ جائے، ہے نا. اتنا ہم اس کے اندر وقت لگائیں تو اپنے فرائض کو فوکس کریں، اس کی کوالٹی کو بہتر بنائیں. اور آپ تو الحمدللہ ہم میں بہت ساری حافظات بھی ہیں اور بہت سارے قرآن کا حصہ آپ میں سے اکثر کو یاد ہوگا، خاص کر آخری پارہ بھی بہت سارے لوگوں کو آتا ہوگا. تو اپنا علاج قرآن کی تلاوت کے ساتھ کریں. مثلاً بہت دل کر رہا ہے نا کپڑے اور بنانے کو، ایک جوڑا تو عید کا بن گیا لیکن کہیں اور بھی ہونا چاہیے، تو کیوں نہ ہم ایسے نماز میں کھڑے ہو کہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. پھر آپ دیکھیں کہ بہت دل کر رہا ہے نا کسی کو سنانے کو، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، ہے نا وہ والی. اور پھر بعض اوقات ہوتا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو اچھا فلانا دیکھ رہا ہے تو وہ ایک خیال آ جاتا ہے نا، اب نہیں بھی چاہتے تو خیال آ جاتا ہے. تو آپ سورہ معون شروع کر دیجئے، ارأیت الذی یکذب بالدین، ہے نا. اور اس میں آتا ہے فویل للمصلین الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، یعنی وہ لوگ کہ جو ریاکاری کرتے ہیں. تو وہ یہ پھر کسی کی باتیں آپ نے بہت سنی ہیں تو آپ کیا پڑھیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. یہ وہ وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے انتقال ان کا ہوا تھا اور لوگوں نے آپ کو کیسی کیسی باتیں سنائی تھی.
تو اپنا علاج اس طرح سے بھی قرآن کی تلاوت آپ فرائض کو تو خاص طور پر فوکس کیجئے، جتنا آتا ہے قرآن پڑھنے کی کوشش کیجئے، قیام لمبا ہو، رکوع لمبا ہو، سجدے لمبے ہو، نماز میں مزہ آئے۔ پھر ہم رمضان میں کیا کریں گے؟ انفاق کے ذریعے سے، صدقے کے ذریعے سے ہم اپنے اس رمضان کو خوبصورت کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے رمضان میں ویسے ہی بڑے سخی تھے، ویسے ہی مال ان کے پاس نہیں اپنے پاس رہنے دیتے تھے، لیکن رمضان میں تو اور زیادہ تیزی آ جاتی تھی۔ تو انفاق کیجئے، خوب انفاق کیجئے، لوگوں کو کھانے کھلائیے۔ آپ دیکھیں کچھ لوگ رکھیں گے اس رمضان میں 29 یا 30 روزے، لیکن کچھ لوگ رکھیں گے 60 روزے، کوئی رکھے گا 90 روزے، کوئی 120 روزے۔ یہ کیسے؟ وہ اپنے روزے کے ساتھ ساتھ کسی اور کا روزہ بھی افطار کرا دے گا، ہے نا؟ وہ 1 کا کرائے، 2 کا کرائے، 3 کا کرائے، جتنے لوگوں کا وہ روزہ افطار کرائے گا اتنے ہی زیادہ روزوں کا وہ اجر پائے گا۔ تو کثیر تعداد میں آپ اس چیز کا اہتمام کیجئے، راشن دیجئے خود بھی۔ اب دیکھیں اس میں وہ بہت بڑی وہ نہیں ہے کہ آپ بہت کھانے بنائیں اور بہت وہ کھجور کے ذریعے، پانی کے ذریعے، شربت کے ذریعے، کسی بھی ایسی چیز کے ذریعے آپ کسی کا روزہ افطار کرا دیں تو آپ کو اس اجر سے آپ محروم انشاءاللہ نہیں رہیں گے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ بہت ہے الحمدللہ کہ ہم غریبوں کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کے کھانے، ان کے لباس، ان چیزوں پر ہم خرچ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک چیز پر خرچ نہیں کرتے، ایک چیز پر خرچ نہیں کرتے، وہ ہے ابلاغ دین اور غلبہ دین۔ یہ لوگوں کو اگر سوچ آتی ہے نا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہیں گے اچھا کسی کو کھانا کھلا دیں یا کسی کو کپڑے پہنا دیں یا کسی بیمار کی ہم دوائی کر لیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ کو یہ سوچ نہیں آتی کہ دین غالب ہو جائے، دین کا پیغام لوگوں تک پہنچے، ظاہر ہے ہر چیز کے لیے سرمایہ چاہیے نا، تو اگر آپ اس پر سرمایہ نہیں لگائیں گے اور صرف اسی پر لگاتے رہیں گے تو بس پھر بھول جائیے۔ یعنی آج ہم الحمدللہ اللہ کا شکر ہے نا کہ ہم ایک اچھی، اگر آپ آج سے 10 سال پیچھے چلے جائیں آپ کی زندگی میں آپ کا سٹیٹس کیا تھا مالی طور پر، اور آج 10 سال بعد آپ کا سٹیٹس کیا ہے، اللہ کا شکر ہے اپنا گھر بھی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اب بچے کی نوکری بھی لگ گئی ہے، مطلب بہت ساری چیزیں ہم اپنے اعتبار سے سوچ سکتے ہیں کہ الحمدللہ پہلے سے بہت اچھے حالات ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اور یہ اچھے حالات کیوں کہ آپ نے وہاں وقت لگایا، سرمایہ لگایا، صلاحیتیں لگائیں، وسائل لگائے، اور آپ کا معیار زندگی بڑھتا بڑھتا الحمدللہ کافی بہتر ہو گیا ہے۔ لیکن دین کمزور سے کمزور سے کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے۔ تو ہمیں ہم ہونا چاہیے نا، ہمیں فکر ہونی چاہیے نا، اس دین پر پیسہ لگائیں گے، ابلاغ دین پر اور غلبہ دین کے لیے پیسہ لگائیں گے تو انشاءاللہ تعالی اسلامی انقلاب آئے گا، اور یتیموں، بیواؤں، مسکینوں اور بے روزگاروں کا خود بخود ان کے مسائل بھی حل ہوں گے۔ تو انشاءاللہ ہم نے ایک میجر حصہ اپنے انفاق کا ہم نے اس مقصد کے لیے لگانا ہے کہ دین کا پیغام لوگوں تک پہنچے، غلبہ دین، اور اس کام کے لیے جو ہے وہ پیسہ لگے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر رمضان میں لیلۃ القدر کے ذریعے جو کہ جس کو قرآن کہتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا معلوم وہ لیلۃ القدر کیا، یعنی وہ اتنی قدر و قیمت والی رات ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کتنی قدر و قیمت، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور 1000 مہینوں کو اگر آپ تقسیم کریں کتنے سال بنتے ہیں؟ 83 ایئرز اور 4 مہینے، یعنی اس سے بھی زیادہ بہتر۔ اور یہ 83 ایئرز ہم میں سے تو عام طور پر ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ ہم اتنا جئیں گے، اور اگر جئیں گے، مثال اگر کسی نے 83 سال زندگی پائی ہے تو 10-12 سال تو اس کا بچپن تھا، پھر ٹین ایج، اور پھر سمجھ آتے آتے سمجھ آئی، اور پھر جب سمجھ آئی پھر بھی کتنی غلطیاں اور کوتاہیاں، اور پھر وہ بڑھاپا اور وہ معذوری اور محتاجی اور بیماری، اور یعنی وہ پورے کا پورا 83 ایئرز آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ بندگی میں گزری اور عبادت میں گزری، لیکن یہ ایک رات کی عبادت مجھے اور آپ کو اتنا اجر دلائے گی جیسے ہم نے 83 ایئرز ہم نے عبادت میں گزارے ہیں۔ تو اس وقت کو ضائع نہیں کرنا، اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو، اور یہ نہیں ہے کہ صرف جاگنا ہے، جھانک کر عبادت کرنی ہے، آپ دعائیں مانگیے، آپ نوافل پڑھیے، آپ اذکار پڑھیے، آپ غور و فکر کیجیے، آپ اپنا محاسبہ کیجیے، آپ اگلے نیکیوں کی پلاننگ کیجیے۔ اور یہ وہ رات ہے جب کہ ہر حکم کا فیصلہ لے کر فرشتے اترتے ہیں، یعنی میرے لیے فیصلہ ہو جانا ہے، اگر میں نے اگلے سال زندہ رہنا ہے یا نہیں زندہ رہنا، فیصلہ ہو جائے گا اس رات۔
جو بھی ملنا ہے اور جو چھننا ہے یہ اس رات میں طے ہو جائے گا. تو ایسے وقت میں جب میرے بارے میں میری قسمت کے میری تقدیر کے فیصلے ہو رہے ہیں تو لاپرواہ غافل ہو کر بے حس ہو کر ہم وہ رات گزارتے ہیں. ایسا نہیں, ہمیں تو اللہ سے مانگنے پروردگار رحم کا معاملہ فرما دے, اللہ عطا فرما, اللہ میرے ان لوگوں میں شامل نہ کرنا, اللہ میرے اگر موت کا فیصلہ تو نے کر دیا ہے تو مجھے جنتیوں میں شامل کرنا, اہل جنت میں شامل کرنا. تو یہ رات ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی خیر و برکت سے ہم نے محروم نہیں ہونا. اور یہ رات بھی کیوں اتنی فضیلت ہے کہ اس رات میں کیا اترا؟ قرآن اترا. تو اگر فضیلت پانی ہے نا, برکتیں اور فضیلتیں ساری کس چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں؟ قرآن کے ساتھ. اور کون سا قرآن؟ سمجھ کر جو قرآن میں اور آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, یہ برکتیں, یہ پھر وہ رستے جو تبدیل ہوتے ہیں نا جہنم سے جنت کی طرف, لوگوں کا لائف سٹائل جو بدلتا ہے نا, یہ خالی ناظرے سے نہیں بدلتا, یہ جب تک میں اور آپ سمجھ کر قرآن نہ پڑھیں. اور کبھی تو یعنی یہ رمضان مجھے تو ایسے لگتا ہے, مجھے یہ صدا لگاتا ہے کہ اہل ایمان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے نازل کردہ حق کے آگے جھکے, ہے نا, کیا ابھی بھی وہ ٹائم نہیں آیا؟ تو اب طے کر لیں اس رمضان میں نے پورا دورہ قرآن لینا ہے, میں نے قرآن کو انشاءاللہ تعالیٰ ترجمہ و تفسیر کے ساتھ سمجھ کر پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ دور جو ہم کریں گے انشاءاللہ, یہ ہمیں بہت سارے, دیکھیں ایک ایک نیکی تو عام طور پر ہم کر رہے ہوتے ہیں نا, لیکن قرآن کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب قرآن پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو. شیطان کو تو ایک چھوٹی سی نیکی بھی ہضم نہیں ہوتی, وہ قرآن جو ساری نیکیوں کا مجموعہ ہے نا, وہ بتاتا ہے خیر کس میں ہے, اللہ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے, مومنین کی صفات کیا ہیں, اور جہنم میں جانے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں. وہ شر کی پہچان بھی کراتا ہے, وہ خیر کی پہچان بھی کراتا ہے, وہ مومن کی پہچان بھی کراتا ہے, وہ ان لوگوں کی پہچان بھی کراتا ہے جن پر اللہ کا غضب ہوا. تو وہ جو خیر کا سرچشمہ ہے, شیطان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ہم اس کی طرف آئیں. یہ جو ابھی تو شیطان کھلا ہے نا, اس کی کاروائیاں عروج پر ہیں. وہ جیسے شعلہ بھڑکنے سے پہلے, بجھنے سے پہلے بھڑکتا ہے نا, تو بالکل اسی طرح اس وقت میں اس کی کاروائیاں عروج پر ہیں. وہ آپ کو کہے گا یہ بڑے کام ہیں, ہماری طبیعت میں بس کچھ ایسے ہے, بس بڑی ذمہ داریاں ہیں, لہٰذا دیکھو بس یہ فیصلہ نہ کرنا کہ تم نے دورہ قرآن لینا ہے. تو ہم نے شیطان کو مات دینی ہے, ہم نے شیطان کو شکست دینی ہے, ہم نے فیصلہ کرنا ہے. کیونکہ رمضان صرف ایک روزے کا نام نہیں ہے, یہ کمپلیٹ پیکج کا نام ہے. روزہ, قرآن, تراویح, انفاق, اذکار, یہ سارا ایک کمپلیٹ پیکج ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اور ہم اس سے کمپلیٹ پیکج سے اللہ تعالیٰ ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنا دے. جب قرآن, تو جب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اسے کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو دیکھتے کہ یہ دبا پڑتا ہے اور ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے, لرز اٹھتا ہے اگر پہاڑ پر قرآن اترا ہوتا. اور یہ قرآن میرے اور آپ پر اترا, نہ ہم پر لرزہ طاری ہوا, نہ ہم دبے, نہ ہم جھکے, نہ ہمارے اندر کوئی نرمی پیدا ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کو سمجھ کے پڑھا ہی نہیں, ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہم سے کیا کہا جا رہا ہے, اور ہم پڑھتے جا رہے ہیں ولایا تب بعد اور غیبت کرتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تو سمجھ کر پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں نا. یہ تبدیلی تو تب آئے گی نا جب ہم سمجھ کر پڑھیں گے. تو انشاءاللہ فیصلہ کر لیجئے, وعدہ کر لیجئے اپنے آپ کے ساتھ کہ میں نے اس رمضان کو اس طرح سے نہیں گزارنا, سو کر نہیں گزارنا, ڈشیں بنا بنا کر نہیں گزارنا, ڈرامے دیکھ دیکھ کر نہیں گزارنا, شاپنگ میں نہیں گزارنا, صفائیوں میں نہیں گزارنا. میں نے اس رمضان کو قرآن کے ساتھ گزارنا ہے, قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے. تو اللہ ہمیں ایسے ہی لوگوں میں شامل کرے جو رمضان پائیں اور اپنی بخشش کرا لیں, جو رمضان پائیں اور ان کی زندگی یوں بدل جائے کہ وہ اللہ کو ان پر پیار آ جائے اور وہ جنتوں کے راستوں پر چلنے والے بن جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک جنت کے راستے پر چلتے رہنے والا بنائے. ربنا تقبل